आइए SAK बुक्स पर एक फौरी नज़र डालते हैं। तो क्या आप किताबों के रिवायती जायज़ों से कुछ ज़्यादा चाहते हैं? देखें, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अदब को मस्नुई ज़हानत यानी AI के साथ मिलाकर कहानियों को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका देता है। अच्छा, तो पहली बात, ये हर किस्म के पढ़ने वालों के लिए है। आप चाहे क्लासिक पढ़ते हों या आजकल के बेस्ट सेलर्स, यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। दूसरी बात, और जो इसे सबसे मुनफरिद बनाती है, वो है AI का इस्तेमाल। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे काम करता है। तो यूं समझें कि AI किसी किताब में ये भी देख सकता है कि जब कोई किरदार झूठ बोल रहा हो तो कहानी में मौसम का जिक्र कैसे बदल जाता है। ये वो गहराई है जो आम तौर पर हमसे छूट जाती है। और आखिर में, ये सिर्फ तज्जिया ही नहीं करता, ये प्लेटफॉर्म पढ़ने वालों की एक कम्युनिटी भी बनाता है। आप सब्सक्राइब करके इन दिलचस्प बहसों का हिस्सा बन सकते हैं। तो मुख्तसर ये कि SAK बुक्स टेक्नोलॉजी और अदब को मिलाकर कहानियों को समझने का एक बिल्कुल नया और दिलचस्प जिसका रास्ता उन्वान खोलता ही है। मतलब दिल दहला देने वाला है, मेरे वालिद का कत्ल। जी, इस बाब में हम एक तारीखी वाक़ये को एक बहुत ही ज़ाती, एक बहुत ही जज्बाती ज़ाविये से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक खानदान के लिए ये शदीद ज़ाती सदमा, ये किस तरह एक मुल्क गिर सियासी तहरीक का, आप कह लें कि नुक्ता आगाज़ बना, सही। और इस एक वाक़े ने बेनज़ीर भुट्टो की शख्सियत को कैसे तराशा और उनके मुस्तक़बिल की सियासत की बुनियाद कैसे रखी। तो आइए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से बेनज़ीर ने उसे बयान किया है। वो और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो साहला रेस्ट हाउस में नज़रबंद हैं। एक जेलर उनसे मिलने आता है। यहाँ एक सकाफती पहलू बड़ा अहम है। वालदा इद्दत में थी। जी, यानी सोख की मुद्दत में। हाँ, तो इस्लामी रिवायात के मुताबिक वो किसी गैर मर्द से नहीं मिलती, इसलिए वो बेनज़ीर से कहती हैं कि तुम बात करो। बेनज़ीर आगे बढ़कर जेलर से कहती हैं, हम वजीर आजम के साथ जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा। मगर जेलर घबराकर जो जवाब देता है वो किसी कयामत से कम नहीं था। उसने कहा, उन्हें पहले ही दफनाने के लिए ले जाया जा चुका है। ये सुनकर बेनज़ीर के अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है। वो तल्खी से पूछती हैं, खानदान के बगैर? जाहिर है। ये कैसे हो सकता है? हमने तो दरख्वास्त दी थी, ये हमारा मजहबी फरीजा है कि हम उनकी मैयत के साथ जाएं, नमाज जनाजा पढ़ें। जी, और आखिरी दीदार करें। और तदफीन से पहले उनका चेहरा देखें। देखिए, ये मुकालमा जो है ना, ये इस बाब का बुनियादी नुक्ता तय कर देता है। ये सिर्फ एक बुरी खबर नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रियासत की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम था कि वो ना सिर्फ भुट्टो की जिंदगी खत्म कर रहे हैं, बल्कि उनकी मौत से जुड़ी हर रस्म, हर रिवायत, हर हक को। और खानदान के हर हक को भी मिटा रहे हैं। तो इस एक जुमले में ज़िया हुकूमत के इरादे बिल्कुल साफ नजर आते हैं। इसी लम्हे से बेनज़ीर हमें वक्त में पीछे ले जाती हैं। सिर्फ एक दिन पहले, जब उन्होंने अपने वालिद से आखिरी मुलाकात की थी। सिर्फ 30 मिनट की। सिर्फ 30 मिनट की। वो लिखती हैं कि जब वो और इनकी वालदा सेल में दाखिल हुई तो मंजर मतलब दिल दहला देने वाला था। उनके वालिद फर्श पर एक गद्दे पर बैठे थे। उनके सेल से मेज, कुर्सी, यहाँ तक कि चारपाई भी हटा दी गई थी। अच्छा। तो सवाल ये उठता है कि ये महज एक जेल का नियम था या इसके पीछे कोई नफसियाती हरबा था? मेरे ख्याल में ये सिर्फ नियम नहीं था, ये वकार छीनने की आखिरी कोशिश थी। आप सोचें, एक शख्स जिसने मुल्क की क़यादत की हो, उसे उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में बुनियादी सहूलियात से भी महरूम कर देना, ये उसे तोड़ने की, उसे बेबस महसूस करवाने की एक कोशिश थी। ये ताकत का एक बड़ा बेरहमाना मुजाहिरा था। इस माहौल में भुट्टो साहब अपने बाकी बच्चों के लिए एक मोहब्बत भरा पैगाम देते हैं। फिर वो अपनी बीवी और बेटी से एक ऐसी बात कहते हैं जो एक बाप की मोहब्बत और बेबसी दोनों का इजहार है। जी। वो कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत दुख झेले हैं। अब जब वो मुझे आज रात मारने वाले हैं, मैं तुम्हें भी आज़ाद करना चाहता हूँ। अच्छा। वो कहते हैं, अगर तुम चाहो तो पाकिस्तान छोड़कर यूरोप जा सकती हो और अपनी जिंदगियां दोबारा शुरू कर सकती हो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। ये एक बाप का अपनी बेटी और बीवी के लिए एक फितरी जज्बा भी हो सकता था कि वो उन्हें महफूज देखना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन उनका जवाब, और ख़ास तौर पर ये अल्फाज कि जर्नैलों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो जीत गए हैं, ये उस लम्हे को बहुत बड़ा बना देता है।
ہاں، یہ جواب بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ جی، اس ایک جملے نے جیسے مستقبل کا راستہ ہی طے کر دیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں خاندان کی ذاتی ٹریجڈی اور بھٹو کی سیاسی وراثت ایک ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے نہیں تھا، یہ ہم آپ کی لڑائی نہیں چھوڑیں گے کا اعلان تھا۔ اسی لمحے بے نظیر نے لاشعوری طور پر وہ سیاسی ذمہ داری قبول کر لی جو ان کے والد چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اور پھر ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ بے نظیر کی ایک چھوٹی سی درخواست، پلیز سیل کا دروازہ کھول دیں، میں آخری بار اپنے والد کو گلے لگانا چاہتی ہوں، لیکن سپرنٹینڈنٹ انکار کر دیتا ہے۔ جی، وہ صرف سلاخوں کو پکڑ کر ہی اپنے والد کو الوداع کہہ پاتی ہیں۔ یہ تصویر ذہن پر نقش ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ اس باب کے سب سے زیادہ تکلیف دہ مناظر میں سے ایک ہے۔ اور یہ ریاست کی بے حسی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آخری ملاقات تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ اذیتناک تھیں۔ بے نظیر اس رات کے بارے میں کیا لکھتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس رات کی بات کریں، یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ پورا عمل قانونی طور پر بھی کتنا متنازع تھا۔ اچھا، جی، بے نظیر لکھتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے خود متفقہ طور پر سفارش کی تھی کہ سزائے موت کو عمر قید میں بدل دیا جائے۔ اچھا، یہ سفارش موجود تھی؟ جی، یہی نہیں، پاکستانی قانون کے مطابق پھانسی کی تاریخ کا اعلان کم از کم 1 ہفتہ پہلے ہونا ضروری تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ تو پھر اتنی جلدی کیوں تھی؟ ضیاء حکومت نے نہ صرف ملکی قانون کو نظر انداز کیا، بلکہ سنا ہے کہ بین الاقوامی دباؤ بھی بہت تھا۔ بہت زیادہ۔ سعودی عرب، لیبیا، متحدہ عرب امارات، ترکی، دنیا بھر کے مسلم رہنما بھٹو کی جان بخشی کی اپیل کر رہے تھے۔ لیکن ضیاء حکومت نے کسی کی نہ سنی۔ کسی کی نہیں۔ اور یہ اس لیے اہم ہے کہ ضیاء حکومت ان ممالک سے قریبی تعلقات بنا رہی تھی، لیکن بھٹو کو راستے سے ہٹانا ان کے لیے اتنا اہم تھا کہ انہوں نے ان تعلقات کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ قانونی نہیں بلکہ خالصتاً سیاسی تھا، اور شاید ذاتی بھی۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر بھٹو زندہ رہے، چاہے جیل میں ہی صحیح، تو وہ ہمیشہ ایک سیاسی خطرہ بنے رہیں گے۔ اس سیاسی پس منظر میں سہالہ کی اس رات کا تصور کرنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ بے نظیر اپنی ذاتی کیفیت بیان کرتی ہیں۔ جی، وہ اور ان کی والدہ مکمل طور پر تنہا اور بے بس ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ تکلیف اپنے والد کی تنہائی کے احساس سے ہو رہی تھی، کہ وہ اس کال کوٹری میں بالکل اکیلے اس وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ رات 1:30 بجے وہ کہتی ہیں کہ ان کی ہمت جواب دے گئی اور ان کی والدہ نے انہیں پرسکون کرنے کے لیے ویلیم کی ایک گولی دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی تفصیلات جیسے یہ ویلیم کی گولی، یہ اس اذیت کی شدت کو ظاہر کرتی ہیں جسے بڑے بڑے الفاظ میں شاید بیان کرنا مشکل ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کے یہ بڑے کردار بھی آخر کار انسان ہوتے ہیں جو ناقابل تصور غم اور دباؤ سے گزرتے ہیں۔ اور پھر رات 2 بجے وہ پراسرار تقریباً مافوق الفطرت لمحہ آتا ہے۔ یہ حصہ پڑھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، بے نظیر لکھتی ہیں، میں اچانک چیخ مار کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ مجھے اپنے گلے میں اپنے والد کا پھندا محسوس ہو رہا تھا۔ اللہ! وہ بتاتی ہیں کہ انہیں بعد میں معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی وقت لاڑکانہ میں ان کی خاندانی زمینوں پر شدید جالہ باری ہو رہی تھی، بے موسمی جالہ باری۔ اچھا۔ یہ ایک انتہائی ذاتی اور علامتی لمحہ ہے، جیسے فطرت بھی اس ظلم پر ماتم کر رہی ہو۔ اور یہ لمحہ بعد میں اور بھی اہم ہو جاتا ہے جب پھانسی کے سرکاری وقت پر سوالات اٹھتے ہیں۔ یہ صرف ایک بیٹی کا جذباتی تجربہ نہیں رہتا، بلکہ یہ سرکاری بیانیے پر ایک شک کا بیج بو دیتا ہے۔ بالکل، اور یہیں سے کہانی کا رخ لاڑکانہ کی طرف مڑتا ہے، جہاں ایک اور ڈرامہ چل رہا تھا۔ ایک فوجی قافلہ بھٹو کے آبائی گاؤں گڑھی خدا بخش بھٹو پہنچتا ہے۔ وہاں نذر محمد نامی ایک دیہاتی کو رات کے اندھیرے میں جگا کر قبر کھودنے اور تدفین کا انتظامات کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ فوج کا رویہ وہاں کیسا تھا؟ انتہائی سخت۔ پورے گاؤں کی ناکہ بندی کر دی گئی، کسی کو اندر یا باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا۔ اور پھر ایک ایسا کام کیا گیا جسے مقامی ثقافت میں انتہائی توہین آمیز سمجھا جاتا ہے۔ فوجی خاندان کے اس گھر میں زبردستی داخل ہو گئے جہاں خواتین پردے میں رہتی تھیں۔ یہ پردے کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ تو یہ سب ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا؟
تدفین کو خفیہ رکھنا، خاندان کو دور رکھنا اور پورے عمل کو مکمل فوجی کنٹرول میں رکھنا۔ جی، مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ تھا کہ بھٹو کی موت کو ایک عوامی واقعہ نہ بننے دیا جائے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنازے میں لوگوں کا ہجوم امڑ آئے جو ایک سیاسی احتجاج کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ یعنی وہ بھٹو کو ایک شہید بننے سے روکنا چاہتے تھے۔ بالکل، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ اس میں بری طرح ناکام رہے۔ اور جب ریاست اس طرح معلومات کا خلا پیدا کرتی ہے تو افواہیں اس خلا کو پر کرنے کے لیے تیزی سے پھیلتی ہیں۔ بھٹو کی موت کے بارے میں 2 کہانیاں بہت مشہور ہوئیں۔ جی، پہلی افواہ یہ تھی کہ انہیں پھانسی سے پہلے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ انہیں اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ لایا گیا۔ لیکن دوسری افواہ، جس پر بے نظیر سمیت بہت سے لوگوں نے زیادہ یقین کیا، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین تھی۔ اور وہ یہ تھی کہ ان کی موت پھانسی سے ہوئی ہی نہیں بلکہ ان کے سیل میں ایک لڑائی کے دوران ہوئی۔ اچھا۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ اہلکار انہیں پھانسی گھاٹ لے جانے آئے، انہوں نے مزاحمت کی اور اس جدوجہد میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس تھیوری کے مطابق پھانسی کا عمل صرف ایک دکھاوا تھا۔ اور اس کا کوئی ثبوت؟ نذر محمد، جس نے میت کو غسل دیتے وقت دیکھا تھا، اس نے بعد میں گواہی دی کہ گردن پر جو نشانات تھے وہ پھانسی کے نشانات جیسے نہیں تھے۔ تو ان افواہوں کی اپنی ایک سیاسی اہمیت ہے۔ یہ عوام کے ذہن میں موجود گہرے عدم اعتماد کی علامت تھی۔ صحیح۔ جب سرکاری بیانیہ ناقابل اعتبار ہو تو لوگ اپنی کہانیاں خود بناتے ہیں۔ یہ افواہیں ضیاء حکومت کے خلاف عوامی مزاحمت کا ایک غیر رسمی طریقہ بن گئی۔ اور بے نظیر کا خود ٹھیک 2 بجے بیدار ہونا، جی، وہ اس شک کو مزید گہرا کرتا ہے کہ شاید پھانسی کا سرکاری وقت بھی درست نہیں تھا اور اصل واقعہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اس پوری اذیت کے بعد اگلے دن بے نظیر اور ان کی والدہ کو واپس جیل لے جایا جا رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت اہم واقعہ بیان کرتی ہیں۔ کیا؟ وہ لکھتی ہیں کہ فوجی طیارے کا عملہ جو انہیں لے جا رہا تھا ایک اعزازی گارڈ کی طرح سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ جب ان کی والدہ گاڑی سے اتری تو عملے نے انہیں سیلیوٹ کیا۔ اچھا۔ یہ ایک چھوٹی سی خاموش بغاوت کی علامت تھی۔ بغاوت شاید ایک بڑا لفظ ہو، لیکن یہ یقینی طور پر انسانیت اور احترام کا ایک غیر متوقع لمحہ تھا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ریاستی بیانے کے نیچے بھی ذاتی وفاداریاں اور احترام موجود تھے۔ ان اہلکاروں کے لیے بھٹو صرف ایک سزا یافتہ قیدی نہیں تھے، وہ کمانڈر ان چیف تھے جنہوں نے بھارت کی قید سے 90,000 سے زیادہ فوجی واپس لائے تھے۔ صحیح، یہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا ایک خاموش طریقہ تھا۔ بالکل۔ کچھ دن بعد بالآخر بے نظیر کو اپنے والد کی قبر پر جانے کی اجازت ملتی ہے۔ وہ وہاں کھڑے ہو کر خود سے ایک عہد کرتی ہیں۔ یہ اس باپ کا اور شاید ان کی پوری زندگی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ جی۔ کیا عہد کرتی ہیں وہ؟ وہ لکھتی ہیں، میں نے خود سے عہد کیا کہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی جب تک پاکستان میں جمہوریت واپس نہیں آ جاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ان کی تبدیلی مکمل ہوتی ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک سیاستدان کی بیٹی تھیں جو آکسفورڈ اور ہارورڈ سے پڑھی تھیں، لیکن اس لمحے اس قبر پر کھڑے ہو کر وہ خود ایک سیاسی قوت بن جاتی ہیں۔ ان کے والد کا مشن اب ان کا اپنا مشن بن جاتا ہے۔ جی، اور حکومت کا رویہ اس کے بعد بھی نہیں بدلا۔ جب بھٹو صاحب کے سوئم کے لیے لوگ کراچی میں ان کے گھر 70 کلفٹن میں جمع ہوئے تو ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ اچھا۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ حکومت صرف بھٹو کو ہی نہیں بلکہ ان کی یاد اور ان کے حامیوں کی آواز کو بھی کچلنا چاہتی ہے۔ بالکل۔ اسی لیے یہ باپ صرف ایک قتل کی کہانی نہیں بلکہ ایک سیاسی وارث کی پیدائش کی کہانی بھی ہے۔ یہ ایک ذاتی سانحے کے ایک عظیم سیاسی مشن میں تبدیل ہونے کی داستان ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح تاریخ کے بڑے واقعات افراد کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ظلم کسی نظریے کو ختم کرنے کے بجائے اسے مزید طاقتور بنا دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بیٹی نے اپنے والد کے قتل کے ناقابل بیان کرب کو ایک قومی جدوجہد کی طاقت میں بدل دیا۔ جی۔ ہم نے ان کے آخری لمحات، خفیہ تدفین اور اس کے بعد کے عزم کو ان کی اپنی تحریر کے ذریعے محسوس کیا، جو تاریخ کا ایک ذاتی اور انتہائی طاقتور پہلو سامنے لاتی ہے۔ اور دیکھیں، اس باب سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے اہم ترین لمحات اکثر گہرے ذاتی تجربات سے جڑے ہوتے ہیں۔
صحیح۔ یہ ہمیں ریاست کی بے پناہ طاقت اور ایک فرد کے غیر متزلزل عزم کے درمیان ٹکراؤ دکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ سکھاتا ہے کہ کسی خیال کو یا کسی لیڈر کی میراث کو جسمانی طور پر ختم کر کے نہیں مارا جا سکتا۔ یعنی بھٹو کی موت نے ان کی میراث کو شاید پہلے سے بھی زیادہ زندہ اور طاقتور بنا دیا۔ بالکل۔ آج جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ایک سوال بہت اہم ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کسی کا اپنا گھر اس کی اپنی پناہ گاہ ہی ایک جیل خانہ بن جائے، جہاں بچپن کی ہر یاد ایک پہرے دار کی نظر میں ہو؟ ہم آج بے نظیر بھٹو کی زندگی کے اسی دور کی گہرائی میں بات کر رہے ہیں جب انہیں اور ان کی والدہ کو المرتضیٰ میں قید کیا گیا تھا۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی قید نہیں تھی، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ضیاء حکومت کا مقصد صرف انہیں خاموش کرانا نہیں تھا، بلکہ ان کی ہمت کو ان کی اپنی یادوں کے بوجھ تلے ہی کچل دینا تھا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ان کے والد کی پھانسی کے کچھ عرصے بعد سے، ٹھیک ہے؟ انہیں اور ان کی والدہ کو رہا کر کے کراچی کے گھر 70 کلفٹن بھیجا جاتا ہے، لیکن یہ آزادی تو بس ایک دکھاوا تھی۔ بالکل، حکومت قومی انتخابات کا اعلان تو کرتی ہے، لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی مقامی انتخابات میں کلین سویپ کرتی ہے، آمریت کو خطرہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اچھا۔ اور پھر قوانین بدلنے کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کبھی پارٹی رجسٹریشن کی شرط، تو کبھی آزاد امیدواروں کے لیے 51% ووٹوں کی شرط۔ مطلب مقصد صاف تھا کہ کسی بھی طرح پیپلز پارٹی کو روکا جائے۔ جی، کسی بھی طرح انتخابی عمل سے باہر رکھا جائے۔ لیکن پارٹی ہر بار مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، اور پھر وہ رات آتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جس رات پارٹی قومی انتخابات میں حصہ لینے کا آخری فیصلہ کرتی ہے، اسی رات 70 کلفٹن پر فوج کا دھاوا بول دیا جاتا ہے۔ جی، اور اس افراتفری میں بے نظیر ایک بہت بڑا قدم اٹھاتی ہیں۔ وہ پارٹی کے تمام اہم کاغذات وہ انہیں باتھ ٹب میں جلا دیتی ہیں۔ ہاں، یہ کیسا لمحہ ہوگا؟ کیا یہ گھبراہٹ تھی یا ایک سوچا سمجھا فیصلہ؟ دیکھیں، ذرائع اس لمحے کو ایک فیصلہ کن موڑ کے طور پر دکھاتے ہیں۔ یہ صرف ذمہ داری قبول کرنا نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب وہ ایک سیاسی وارث سے ایک صف اول کی جنگجو بن گئی۔ اچھا، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اب جنگ صرف سیاسی نہیں بلکہ بقا کی جنگ ہے، اور اپنے لوگوں کی حفاظت سب سے پہلے ہے۔ اگر وہ فہرستیں حکومت کے ہاتھ لگ جاتی تو ہزاروں کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتیں۔ بالکل۔ اور اسی رات انہیں اور ان کی والدہ کو بندوق کی نوک پر ان کے آبائی گھر المرتضیٰ لے جایا جاتا ہے۔ حکومت مغربی پریس کو بتاتی ہے کہ یہ نظر بندی ہے، لیکن جو ذرائع ہمارے پاس ہیں وہ ایک بالکل مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ یہ سب جیل تھی۔ جی، ان دونوں میں کیا فرق تھا؟ بہت بڑا فرق تھا۔ نظر بندی میں کچھ نرمی ہوتی ہے، آپ کو کچھ لوگوں سے ملنے یا فون استعمال کرنے کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن سب جیل کا مطلب ہے کہ آپ کے گھر پر جیل کے تمام سخت قانون لاگو ہوتے ہیں۔ المرتضیٰ میں یہی ہوا، فون لائن کاٹ دی گئیں، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں، اور گھر کے ہر کونے میں فرنٹیئر فورس کے فوجی تعینات تھے۔ ذرا اس نفسیاتی اثر کے بارے میں سوچیں۔ ایک طرف آپ کے بچپن کی یادیں، خاندان کی خوشیاں، اور دوسری طرف ہر قدم پر بندوق بردار فوجی۔ جی، یہ صرف قید نہیں، یہ آپ کی شناخت پر حملہ تھا۔ تو یہ صرف دو خواتین کو قید کرنے کی بات نہیں تھی، اس کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ جی بالکل، اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ایک پوری سیاسی تحریک کا گلا گھونٹنے کی کوشش تھی۔ ضیاء حکومت نے پریس پر مکمل سینسرشپ لگا دی تھی، سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد تھی، اور بھٹو خاندان کا نام عوامی شعور سے مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ اور پیپلز پارٹی کو سرکاری طور پر کالے دم جماعت کہا جانے لگا تھا۔ جی، المرتضیٰ کی قید اسی بڑی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھی۔ یعنی جس قید کا مقصد بھٹو کے سیاسی ورثے کو ختم کرنا تھا، وہی ان کی جدوجہد کی بھٹی بن گئی۔ اپنے ہی گھر کی دیواروں کے اندر جہاں ان کے آباء و اجداد کی کہانیاں گونجتی تھیں، وہیں بے نظیر بھٹو کی سیاسی مزاحمت نے جڑ پکڑی۔ اور یہی بات ایک بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا؟ کہ جب کوئی آمر کسی سیاسی وارث کو اس کی اپنی تاریخ میں قید کر کے اسے مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا وہ واقعی اسے کمزور کرتا ہے، یا انجانے میں
اسے اپنے ماضی کی طاقت سے جوڑ کر مستقبل کی سب سے بڑی لڑائی کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو کی اپنی لکھی ہوئی کہانی دختر تقدیر کے کچھ بہت ہی دلچسپ حصوں پر۔ خاص طور پر ہم ان کی زندگی کے اس دور پر نظر ڈالیں گے جب وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک نوجوان طالبہ تھی، اور اسی وقت ان کا ملک پاکستان 1971 کی جنگ کے ایک شدید بحران سے گزر رہا تھا۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ جب ایک مستقبل کی رہنما اتنی دور سے اپنے ملک کو ایک بحران سے گزرتے دیکھتی ہے اور پھر اچانک خود کو عالمی طاقت کے کھیل کے بیچ میں پاتی ہے، تو یہ تجربات اس کے نظریے کو کیسے بناتے ہیں۔ صحیح، تو آئیے ہارورڈ سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ تضاد ہے نا؟ پاکستان میں تو وہ ایک بہت بڑے سیاسی خاندان کی بیٹی تھی، سب انہیں جانتے تھے، لیکن امریکہ پہنچ کر وہ اچانک بالکل گمنام ہو گئی۔ جی، اور وہ خود لکھتی ہے کہ یہ ان کے لیے ایک خوشگوار تجربہ تھا، لیکن اس گمنامی کے ساتھ ایک یوں کہیں ثقافتی جھٹکا بھی تھا۔ پہلی بار مردوں کے ساتھ کلاسوں میں بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، یہ سب ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ اور وہ ریپ والے لیکچر کا بھی ذکر کرتی ہیں جو ان کے لیے ایک دھچکا تھا۔ بالکل، وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا تصور تھا جس سے وہ پہلے واقف ہی نہیں تھیں۔ تو یہ ان کے محفوظ ماحول سے باہر کی دنیا سے پہلا حقیقی ٹکراؤ تھا۔ اور جب وہ اس نئی دنیا میں خود کو ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھیں، ہزاروں میل دور مشرقی پاکستان میں جنگ چھڑ گئی۔ ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ کیا انہوں نے فوراً مغربی میڈیا پر یقین کر لیا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہی ہمیں ایک نوجوان ذہن پر سرکاری بیانیے کے اثر کی ایک بہترین مثال ملتی ہے۔ مغرب میں تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ان کا پہلا رد عمل تھا اپنے ملک کی دی گئی معلومات پر بھروسہ کرنا۔ انہوں نے مغربی پریس کی رپورٹس کو پاکستان کے خلاف ایک صیونی سازش کہہ کر مسترد کر دیا۔ اچھا، تو یہ دکھاتا ہے کہ قومی شناخت کا بیانیہ کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ جی، لیکن پھر انہیں ایک ذاتی ذریعے سے معلومات ملیں جس نے اس پورے معاملے کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ آپ ان کی دوست سمیہ کے خط کی بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، سمیہ نے کراچی سے ایک خط بھیجا جس میں فضائی حملوں اور سائرن کی آوازوں کا ذکر تھا، اور اس خط میں وہ تضاد بھی تھا کہ سرکاری ریڈیو تو فتح کے دعوے کر رہا تھا، جبکہ بی بی سی کے مطابق پاکستانی فوج کو شکست ہو رہی تھی۔ تو اس لمحے وہ ایک طالبہ نہیں رہیں، بلکہ ایک ایسی پاکستانی بن گئیں جو دور بیٹھ کر متضاد خبروں کے ذریعے اپنے ملک کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالکل، اور پھر اچانک یہ کردار مکمل طور پر بدل جاتا ہے۔ جی، وہ صرف ایک پریشان مشاردر نہیں رہتی، بلکہ ایک فعال شریک بن جاتی ہیں۔ ان کے والد، جو اس وقت اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، انہیں نیو یارک بلا لیتے ہیں۔ یہ ایک طالب علم کے لیے ناقابل تصور تبدیلی ہے۔ ایک دن آپ کلاس کے نوٹس لے رہی ہیں، اور اگلے دن دنیا کی سب سے طاقتور شخصیات میں سے ایک ہنری کسنجر آپ کے والد کو فون کر رہا ہے۔ جی، نیو یارک کا پیر ہوٹل ان کے لیے ایک طرح کا سفارتی ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ وہ لکھتی ہیں کہ وہ کسنجر اور چین کے نمائندے ہانگ وو جیسے لوگوں کی کالز لے رہی تھیں۔ یہ ان کے لیے سفارتکاری کا ایک یوں سمجھیں کریش کورس تھا۔ لیکن کیا یہ عجیب نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی بیٹی کو، جو اس وقت صرف ایک ٹین ایجر تھیں، اتنی اہم ذمہ داری دے رہے تھے؟ کیا یہ صرف انہیں مصروف رکھنے کے لیے تھا، یا یہ تربیت کا کوئی سوچا سمجھا حصہ تھا؟ میرے خیال میں یہ تربیت کا ایک بہت اہم حصہ تھا۔ وہ صرف فون نہیں اٹھا رہی تھیں، وہ مذاکرات کی حکمت عملی کو پہلی صف سے دیکھ رہی تھیں۔ ان کے والد نے انہیں ایک بنیادی سبق سکھایا: شک پیدا کرو، کبھی اپنے تمام پتے میز پر مت رکھو۔ اچھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کے والد کہتے تھے کہ اگر روسی کمرے میں ہوں تو انہیں بتاؤ کہ چینی فون پر ہیں، تاکہ مخالف فریق ہمیشہ دباؤ میں رہے۔ یہ ایک عملی سبق تھا جو کسی یونیورسٹی میں نہیں سکھایا جا سکتا، ہے نا؟ بالکل۔ اور اس کے بعد شملہ میں ہونے والی سربراہی کانفرنس کا مرحلہ آیا، جو شاید اس پورے بحران کا سب سے اہم موڑ تھا۔ پاکستان جنگ ہار چکا تھا، 90,000 سے زیادہ فوجی ہندوستان کے قید میں تھے، اور مذاکرات کی میز پر پاکستان کی پوزیشن بہت ہی کمزور تھی۔ اور بے نظیر بھٹو اس کشیدہ ماحول کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھیں۔
اندرا گاندھی ایک پیکج سیٹلمنٹ پر اصرار کر رہی تھیں، جس کا مطلب تھا کہ جنگی قیدیوں کی واپسی کو کشمیر کے مسئلے سے جوڑا جائے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دباؤ تھا۔ تو بھٹو صاحب پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی معاہدہ کر کے فوجیوں کو واپس لائیں۔ پھر انہوں نے خالی ہاتھ واپس آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ تو سیاسی طور پر ایک بہت بڑا رسک تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک کمزور معاہدے کے ساتھ واپس آنے سے بہتر ہے کہ خالی ہاتھ واپس آیا جائے، ایک ایسا معاہدہ جسے عوام فروخت سمجھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کشمیر پر کوئی ایسا سمجھوتا کر لیا جو عوام کو ناقابل قبول ہو تو ان کی حکومت نہیں چل سکے گی۔ تو انہوں نے اصول کو تاتکالک فائدے پر ترجیح دی۔ جی بالکل۔ تو جب ہم ان تمام تجربات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، مطلب ایک گمنام طالبہ ہونے سے لے کر عالمی رہنماؤں کے فون اٹھانے اور پھر شملہ جیسے ہائی سٹیک مذاکرات دیکھنے تک، یہ ایک نوجوان ذہن پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ اور سامعین کے لیے سوچنے کی بات بھی یہی ہے کہ جب کوئی شخص اتنی کم عمری میں عالمی طاقت کی بساط کو اتنے قریب سے دیکھتا ہے، عوامی تقاریر کے پیچھے کی حقیقت سے لے کر بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی مایوس کن فون کالز تک، تو یہ قیادت، سمجھوتے اور اصولوں پر قائم رہنے کے بارے میں اس کے نقطہ نظر کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ پر بات کر رہے ہیں جو انہوں نے آکسفورڈ میں اپنے وقت کے بارے میں لکھا۔ جی، جسے وہ خوابوں کی چوٹیاں کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ صرف ایک طالب علمی کے دور کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ایک ایسی بھٹی تھی جس نے انہیں مستقبل کی سیاست کے لیے تیار کیا۔ صحیح کہا۔ اور اس باب میں جو چیز سب سے نمایاں ہے وہ ہے نظریات اور حقیقت کے درمیان ایک گہرا تضاد۔ اچھا؟ ایک طرف تو آکسفورڈ کی آزاد فضا ہے جہاں جمہوریت پر بحث ہو رہی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کے وہ حالات جو بالکل مختلف سمت میں جا رہے تھے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہارورڈ کے بعد بھٹو صاحب اپنی بیٹی کو آکسفورڈ بھیجنے پر اتنا زور کیوں دے رہے تھے؟ دیکھیں، اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو خود آکسفورڈ سے پڑھے تھے، تو یہ ایک ذاتی خواب بھی تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی جڑیں امریکہ میں مضبوط ہوں۔ بالکل۔ کتاب میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے چاروں بچوں کا داخلہ ان کی پیدائش کے وقت ہی آکسفورڈ میں کروا دیا تھا۔ پیدائش کے وقت؟ واہ! جی، انہوں نے بے نظیر کو ایک خط میں لکھا بھی کہ تمہارا آکسفورڈ میں ہونا ایک خواب کے سچ ہونے جیسا ہے۔ اور وہ ایک تصویر والا واقعہ بھی ہے نا؟ جی، انہوں نے بے نظیر کو قدیم روم کی ایک تصویر بھیجی جو 1950 میں کرائسٹ چرچ میں ان کے اپنے کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ تو تسلسل کی ایک بہت مضبوط علامت ہے۔ بہت مضبوط، لیکن آکسفورڈ پہنچ کر شروعات اتنی آسان نہیں تھی۔ اچھا، ہارورڈ کے کھلے ماحول کے بعد انہیں وہاں کیسا لگا؟ یہ ایک بہت بڑا ثقافتی جھٹکا تھا۔ ہارورڈ کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا کمرہ، مشترکہ باتھ روم، اور شاید لوگ بھی مختلف ہوں گے۔ جی، اور سب سے بڑھ کر انگریز طلباء کا سرد اور رسمی رویہ۔ شروع میں تو وہ اتنی الگ تھلگ ہو گئیں کہ صرف اپنے امریکی دوستوں کے ساتھ ہی وقت گزارتی تھیں۔ لیکن شاید یہی وہ پہلا موقع تھا جہاں انہوں نے ایک ذاتی چیلنج پر قابو پایا، اور اسی موافقت کی صلاحیت نے بعد میں ان کی بہت مدد کی۔ تو پھر وہ اس ماحول میں کیسے رچ بس گئیں اور یہ سیاسی تربیت کا مرکز کیسے بنا؟ اس کی کنجی تھی آکسفورڈ یونین، جو دنیا کی مشہور ترین ڈیبیٹنگ سوسائٹیز میں سے ایک ہے، اور مستقبل کے کئی رہنماؤں کی تربیت گاہ سمجھی جاتی ہے۔ بالکل۔ وہ نہ صرف اس میں شامل ہوئیں بلکہ بالآخر اس کی صدر بھی منتخب ہوئیں۔ اور صدر کے طور پر ان کی پہلی بڑی تقریر امریکی صدر نکسن کے مواخذے کی تحریک پر تھی۔ جی، اور ان کی دلیل بہت جاندار تھی۔ انہوں نے کہا، امریکہ کا آغاز ایک ایسے صدر سے ہوا جو جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور آج ان کے پاس ایک ایسا صدر ہے جو سچ نہیں بول سکتا۔ بالکل۔ اور یہ تحریک 345 ووٹوں سے کامیاب بھی ہوئی۔ یہ تو ایک طالب علم کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ کامیابی سے زیادہ اہم وہ نقطہ ہے جو وہ خود اٹھاتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ جن جمہوری اصولوں پر وہ آکسفورڈ میں بحث کر رہی تھیں، یعنی قانون کی حکمرانی اور احتساب، اب پاکستان کی تلخ حقیقت سے ٹکراتا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں۔ لیکن کیا یہ سب کچھ صرف سیاست اور مباحثوں کے گرد ہی گھومتا تھا؟ وہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کیا لکھتی ہیں؟ بہت کچھ، اور یہی اس کہانی کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔
وہ دریا میں کشتی رانی، پکنک، شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھنے اور پارٹیوں کا ذکر کرتی ہیں۔ تو ایک عام طالب علمی کی طرح کی زندگی بھی تھی۔ بالکل، وہ ان سالوں کو اپنی زندگی کے روشن اور خوشگوار سال قرار دیتی ہیں۔ آکسفورڈ ان کے لیے فکری آزادی اور خوشی کا ایک جزیرہ تھا، لیکن پاکستان کی سیاسی ہلچل کا سایہ ہمیشہ ان کے سر پر منڈلاتا رہا۔ تو اگر ہم ان تمام تجربات کو ملا کر دیکھیں تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ آکسفورڈ نے بے نظیر بھٹو کو کیا دیا؟ آکسفورڈ میں گزارا گیا وقت صرف تعلیم نہیں تھا، یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس نے انہیں جمہوری نظریات سے لیس کیا۔ اس نے ان کی سیاسی شناخت کو شکل دی؟ جی، اور انہیں ایک پیمانہ فراہم کیا جس سے وہ بعد میں اپنے ملک میں جمہوریت کے خاتمے کو پرکھتی رہیں۔ وہ خوابوں کی چوٹیاں ان کے لیے ایک حسین یاد بھی تھیں اور ایک مستقل یاد دہانی بھی کہ معاشرے کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ واقعی گہری بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ قانون کے ذریعے ایک صدر کو ہٹانے پر بحث کر رہی تھیں، اور اس کے چند سال بعد ہی ان کے والد، جو ایک منتخب وزیر اعظم تھے، کو طاقت کے زور پر ہٹا دیا گیا۔ جی، یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ احتساب پر کی گئی وہ ابتدائی علمی بحث ان کی دہائیوں پر محیط سیاسی جدوجہد کے دوران ان کے ذہن میں کیسے گونجتی رہی ہوگی۔ جی، ہم بات کریں گے جنرل ضیاء الحق کے 1977 کے فوجی قبضے کے فوراً بعد کے مہینوں کی، اور ہماری یہ ساری گفتگو بے نظیر بھٹو کی خودنوشت ڈاٹر آف ڈیسٹنی کے 5ویں باب پر مبنی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے انتخابات کے وعدے ایک سخت حقیقت میں بدلے، اور اس میں سب سے اہم نقطہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ واقعات کیسے ایک سیاسی بغاوت سے، آپ کہہ لیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، ایک ذاتی انتقام میں تبدیل ہو گئے۔ تو پھر 5 جولائی 1977 کی رات سے شروع کرتے ہیں۔ فوج نے وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کیا اور بھٹو صاحب کو بتایا گیا کہ انہیں حفاظتی تحویل میں مری لے جایا جا رہا ہے۔ یہ حفاظتی تحویل کا لفظ ہی بڑا دلچسپ ہے۔ بالکل، یہ خود ایک دھوکہ تھا، ہے نا؟ اسے ایسے پیش کیا گیا جیسے ان کی حفاظت مقصود ہو، جبکہ حقیقت تو کچھ اور تھی۔ جی، اور بے نظیر لکھتی ہیں کہ ان کے والد نے یہ سنتے ہی کہا تھا وہ ہمیں بستروں میں ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اچھا۔ اور یہی ضیاء کی ابتدائی حکمت عملی تھی۔ عوام کو 90 دن میں انتخابات کا وعدہ دیا گیا۔ ایک لالی پاپ؟ ہاں، جبکہ پس پردہ مارشل لاء کے ذریعے خوف قائم کیا جا رہا تھا۔ سرے عام کوڑے مارنے اور سزائے موت جیسے قانونوں کا فوری نفاذ اسی کا حصہ تھا۔ مطلب ایک ہی وقت میں 2 کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ بالکل، ایک جمہوریت کا دکھاوا اور دوسرا خالص آمریت کی حقیقت۔ اسی دوگلے حکمت عملی کی ایک اور مثال مری میں بھٹو صاحب سے ضیاء کی وہ عجیب ملاقات تھی۔ جی، بے نظیر کے مطابق ضیاء کا رویہ انتہائی مؤدبانہ تھا۔ وہ بار بار بھٹو صاحب کو سر کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ لیکن بھٹو صاحب نے اسے کیا سمجھا؟ کتاب کے مطابق انہوں نے اسے شیطانی اور گھنونا کہا۔ ہاں، جیسے انہیں تحفظ کے جھوٹے احساس میں مبتلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ پھر بھٹو صاحب کو عارضی طور پر رہا کر دیا گیا، اور یہاں سے جو ہے حکومت کا اصل امتحان شروع ہوا، کیونکہ اب فیصلہ عوام کے ہاتھ میں تھا۔ اور عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جب بھٹو صاحب لاہور پہنچے، بے نظیر کے مطابق تقریباً 30 لاکھ لوگ تھے۔ 30 لاکھ! یہ صرف ایک جلسہ نہیں تھا، یہ تو فوجی بغاوت کے خلاف ایک عوامی ریفرنڈم جیسا تھا۔ صحیح، اور اسی سے ضیاء پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ شفاف انتخابات میں کبھی نہیں جیت سکتا۔ اور بھٹو صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جی، بے نظیر لکھتی ہیں کہ انہوں نے خاندان کو آنے والی سختیوں کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ بے نظیر کو ملک چھوڑنے کا مشورہ بھی دیا۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سیاسی جنگ کے ساتھ ساتھ ایک ذاتی جنگ کی بھی تیاری کر رہے تھے۔ اسی دوران وہ ایک ڈرامائی واقعہ بھی پیش آیا۔ ایک انٹیلیجنس آفیسر نے خفیہ طور پر بھٹو صاحب کو خبردار کیا، ہاں، کہ ضیاء ان کے خلاف قتل کا جھوٹا مقدمہ تیار کر رہا ہے، اور ان سے التجا کی کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ بھٹو صاحب نے انکار کر دیا۔ آپ کے خیال میں کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ شاید یہ اصولوں کی جنگ تھی، وہ اپنے حامیوں کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہتے تھے، یا شاید وہ ضیاء کی صفاقی کا صحیح اندازہ نہیں لگا پائے۔ وجہ جو بھی ہو، یہ فیصلہ کہانی کا ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ بالکل۔ اور پھر آیا 3 ستمبر 1977، دوسری گرفتاری۔ یہ منظر تو ناقابل یقین ہے۔ صبح کے 4 بجے رمضان کے مہینے میں مشین گنوں سے لیس کمانڈوز
کراچی میں ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ سادہ لباس میں، دیواریں پھلانگ کر، بے نظیر لکھتی ہیں کہ کمانڈو سیدھا ان کے کمرے میں گھس آئے، اور کچھ کو تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے گھر میں ہیں۔ یہ سراسر افراتفری اور خوف پھیلانے کا حربہ تھا۔ اس وحشیانہ چھاپے کا موازنہ پہلی حفاظتی تحویل سے کریں تو فرق صاف ظاہر ہے۔ اب مقصد سیاسی کنٹرول نہیں تھا، بلکہ بھٹو خاندان کو توڑنا، خوفزدہ کرنا اور آپ کہہ لیں ذلیل کرنا تھا۔ بینظیر اپنے والدین کے کمرے کا منظر بیان کرتی ہیں، جہاں بھٹو صاحب گرفتاری کے وقت بھی انتہائی پرسکون اور باوقار تھے۔ جی، یہاں تک کہ جب ایک کمانڈو دیوار سے ان کی رسمی تلواریں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، تب بھی انہوں نے اپنا کمپوزر برقرار رکھا۔ انہیں دوبارہ لے جایا گیا، خاندان کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا، اور بیگم بھٹو کی صحت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب سیاسی مخالفت ذاتی انتقام میں ڈھل گئی۔ یہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں رہی تھی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سفر ایک فوجی بغاوت سے شروع ہوا، جس میں 90 دن میں جمہوریت کا وعدہ تھا، لیکن یہ بہت جلد ضیاء کی بھٹو کو ختم کرنے کی ایک ذاتی اور صفاقانہ مہم بن گئی۔ اور یہ سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب ضیاء کی بغاوت کا مقصد پاکستان پر حکومت کرنے سے زیادہ صرف ایک شخص اور اس کے خاندان کو تباہ کرنا بن گیا؟ اور یہ کسی بھی نظام میں ایک فرد کو ملنے والی بے لگام طاقت کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو پر مقدمہ چل رہا تھا اور وہ سزائے موت کے سیل میں تھے۔ جی، اور یہ ذرائع ہمیں صرف ایک سیاسی جدوجہد نہیں دکھاتے، بلکہ اس میں ایک بیٹی کی اپنے والد کو بچانے کی ذاتی جنگ بھی نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ایک فوجی حکومت کا شدید دباؤ، بار بار کی گرفتاریاں، مطلب یہ ایک کثیر الجہتی کہانی ہے۔ تو آئیے اسی نقطے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو دو محاذوں پر جنگ کی بات ہے، ایک طرف والد کا مقدمہ اور دوسری طرف وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے ملک بھر میں جلسے بھی کر رہی تھیں، یہ سب ایک ساتھ کیسے ممکن تھا؟ دیکھیں، یہ بہت ہی مشکل تھا۔ ان کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سندھ اور سرحدی صوبوں میں مسلسل سفر کر رہی تھیں، اور یہ صرف عام سیاسی دورے نہیں تھے۔ اچھا، ان کے والد نے انہیں جیل سے ایک پیغام بھیجا تھا، کہا تھا کہ میری ماؤ کیپ لے جانا اور اسے لوگوں کے قدموں میں رکھ دینا، یعنی یہ ایک بہت گہری علامتی بات تھی۔ صحیح، یہ صرف عوامی حمایت حاصل کرنا نہیں تھا۔ بالکل نہیں، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ بھٹو اعظم کی وراثت زندہ ہے۔ وہ ٹوپی جو مغرب مخالف اور سوشلسٹ نظریات کی علامت تھی، وہ مزاحمت کی نشانی بن گئی۔ تو یہ تو عوامی محاذ کی بات ہوئی، جی، لیکن جہاں اصل جنگ لڑی جا رہی تھی، یعنی عدالت میں، وہاں کیا صورتحال تھی؟ کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ مخالفانہ کہنا بھی شاید کام ہوگا۔ بے نظیر چیف جسٹس مولوی مشتاق حسین کے کھلے تعصب کے بارے میں لکھتی ہیں۔ ایک بہت ہی چونکا دینے والا واقعہ ہے، جہاں مقدمے کے ایک اہم گواہ مسعود محمود کے بیان کو جج نے اپنی مرضی سے بدلوایا۔ اچھا، وہ کیسے؟ جب گواہ نے ایک بات سے انکار کیا تو جج نے کلرک کو حکم دیا، لکھو میں مسعود محمود کو وزیر اعظم کے پاس لے کر گیا۔ لیکن گواہ نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا۔ جی، اس نے صاف انکار کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ مقدمے میں انصاف کی کوئی امید ہی نہیں تھی، فیصلہ تو جیسے پہلے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اور یہیں سے یہ جدوجہد صرف سیاسی نہیں رہتی، بلکہ بہت ذاتی اور تکلیف دہ شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت صرف ان کے والد کو نہیں، بلکہ پورے خاندان کو نفسیاتی طور پر توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالکل، انہیں بار بار گھر میں نظر بند کیا جاتا۔ کتاب میں ایک بہت ڈرامائی واقعہ ہے جب انہیں اور ان کی دوست یاسمین کو ہوائی اڈے پر جہاز سے زبردستی اتارا گیا۔ ہاں، اور ٹارمک پر گھسیٹا گیا۔ جی، یہ صرف ہراساں کرنا نہیں تھا، یہ عوامی سطح پر تذلیل کرنے کی کوشش تھی۔ اور وہ واقعہ بھی تو ہے جب ایک سیکیورٹی آفیسر نے ان کی تلاشی لینے کی کوشش کی، اس شک پر کہ انہوں نے اپنے والد کا کوئی خفیہ پیغام چھپایا ہوا ہے۔ ہاں، اور اس موقع پر ان کا رد عمل اس شدید ذہنی دباؤ کو ظاہر کرتا ہے جس سے وہ گزر رہی تھی۔ وہ چیخ پڑیں کہ میرا کیا رہ گیا ہے؟ تم نے میرے والد کو سزائے موت سنائی ہے، مجھے پرواہ نہیں کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ یہ ایک طرح سے ہمت ہارنے کا لمحہ تھا۔ بالکل، اور اس نفسیاتی دباؤ کے ساتھ ساتھ جسمانی مشکلات بھی تھیں۔
ان کے والد کو جیل میں صحت کی سہولیت نہیں مل رہی تھی، ان کی والدہ بیمار تھیں، اور خود بے نظیر کو کان کا شدید انفیکشن تھا جس کا صحیح علاج تک نہیں ہو رہا تھا۔ یہ ایک منظم حکمت عملی تھی۔ تو جب مقدمہ سپریم کورٹ میں اپیل کے مرحلے پر پہنچا تب کیا کچھ بدلا؟ حالات آپ کہہ سکتی ہیں مزید خراب ہو گئے۔ قید کی ناقابل تصور صعوبتوں کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو نے عدالت میں 4 دن تک خود دلائل دیے۔ ذرائع کے مطابق انہیں 6 ماہ سے زیادہ عرصے تک سورج کی روشنی نہیں دیکھنے دی گئی تھی۔ 6 ماہ تک؟ جی، اور 25 دن تک پینے کا تازہ پانی تک نہیں دیا گیا تھا۔ یہ حالات کسی بھی انسان کو توڑنے کے لیے کافی ہیں۔ اس پر عالمی سطح پر بھی تو کافی رد عمل آیا تھا، ہے نا؟ بھیجیں، لیکن جنرل ضیاء نے ان سب اپیلوں کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ یہ محض ٹریڈ یونین کی سرگرمی ہے۔ یہ عالمی رائے عامہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے والی بات تھی۔ اس سے حکومت کا ارادہ صاف ظاہر تھا۔ تو آخر میں یہ باب ہمیں کہاں لا کر چھوڑتا ہے؟ یہ بے نظیر کی اپنے ہی گھر المرتضیٰ، جسے سب جیل بنا دیا گیا تھا، وہاں سے رہائی پر ختم ہوتا ہے۔ مگر یہ ایک بہت ہی مختصر سی مہلت تھی۔ بالکل، اور یہاں ہمارے لیے سوچنے کا ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک فرد اس طرح کے منظم ریاستی دباؤ، ذاتی تکالیف اور نفسیاتی جنگ کا مقابلہ آخر کیسے کرتا ہے؟ صحیح۔ جب کسی نظریے کی پیروی کی انسانی قیمت اتنی زیادہ ہو تو اس کے لیے لڑنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یہ بات ان کے والد کے اس مشہور قول سے جڑتی ہے کہ آپ ایک انسان کو تو مار سکتے ہیں لیکن ایک نظریے کو نہیں۔ یہ باب اسی نظریے کی بقا کی جنگ کی ایک جھلک ہے۔ آج ہم بے نظیر بھٹو کی خودنوشت دختر تقدیر کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انہیں المرتضیٰ سب جیل سے رہا کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ آزادی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مارشل لاء کے سائے میں آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ واقعی آزادی تھی یا صرف قید کا ایک نیا طریقہ؟ دیکھیں، اصل کہانی یہ ہے کہ یہ رہائی جبر کا خاتمہ نہیں تھی، اس نے صرف اپنی شکل بدل لی تھی۔ جنرل ضیاء کی حکومت کا خیال تھا کہ اس اقدام سے وہ بے نظیر کو ایک آپ کہہ لیں کہ بے ضرر شخصیت بنا دیں گے اور مزاحمت کی ہوا نکل جائے گی۔ اچھا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی فہمی ثابت ہوئی، اور اسی لمحے سے جمہوریت اور آمریت کے درمیان ایک کھلی جنگ کا آغاز ہوا۔ رہائی کے بعد بھی حالات کچھ بہتر نہیں ہوئے۔ کتاب میں وہ بتاتی ہیں کہ ان پر مسلسل نظر رکھی جا رہی تھی، دھمکیاں مل رہی تھیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی صحت کا مسئلہ تھا، خاص طور پر وہ کان کا شدید انفیکشن۔ جی، جس کا قید میں ٹھیک سے علاج نہیں کیا گیا۔ بالکل، تو ایسا لگتا ہے جیسے جسمانی قید تو ختم ہو گئی تھی لیکن ذہنی دباؤ برقرار رکھا گیا تھا۔ بالکل، اور یہ صرف ایک صحت کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک نفسیاتی ہتھیار تھا۔ خود نوشت میں وہ لکھتی ہیں کہ ڈاکٹروں نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اگر یہ انفیکشن دماغ تک پھیل گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے بہری ہو سکتی ہیں یا چہرے پر فالج ہو سکتا ہے۔ جی، تو حکومت کا پیغام صاف تھا، تم ہماری قید میں نہیں ہو لیکن تمہاری زندگی اب بھی ہمارے کنٹرول میں ہے۔ اس طرح آزادی خود ان کے خلاف ایک ہتھیار بن گئی تھی۔ تو اس قسم کے دباؤ کا مقابلہ انہوں نے کیسے کیا؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اسلام آباد جا کر سیاست کرنے کے بجائے سیدھا لاڑکانہ چلی گئیں، اور وہاں انہوں نے ایک بہت ہی غیر متوقع کام شروع کیا۔ وہ خاندانی زمینوں پر بیٹھ کر مقامی لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے لگیں۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے، مطلب ہارورڈ اور آکسفورڈ سے پڑھی لکھی ایک خاتون ایک روایتی سردار کی طرح پنچایت لگا رہی تھیں۔ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ یہ ایک شاندار سیاسی چال تھی۔ یہ تریمولہ سطح پر مزاحمت کی ایک بہترین مثال تھی۔ اس وقت ریاست کا جو عدالتی نظام تھا وہ مہنگا، سست اور بدعنوانی سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں کا اس پر اعتبار نہیں تھا۔ صحیح۔ ایسے میں جب بے نظیر نے فوری اور منصفانہ انصاف فراہم کرنا شروع کیا تو وہ صرف جھگڑے حل نہیں کر رہی تھیں، وہ دراصل ایک متوازہ طاقت کا مرکز بنا رہی تھی۔ وہ یہ ثابت کر رہی تھی کہ جہاں ریاست ناکام ہو چکی ہے وہاں وہ عوام کے مسائل حل کر سکتی ہیں۔ اچھا، تو یہ آمریت کے جواز کو ایک خاموش لیکن بہت گہرا چیلنج تھا۔ بالکل۔ تو انہوں نے پہلے مقامی سطح پر اپنی طاقت کو مضبوط کیا، لیکن اس مقامی حمایت کو قومی سطح پر ایک فوجی آمر کے خلاف چیلنج میں کیسے تبدیل کیا؟ یہیں پر کہانی کا سب سے ڈرامائی موڑ آتا ہے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ منظم کرنا شروع کیا، جی، اور پھر تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD کی بنیاد رکھی۔
لیکن اس کے لیے انہیں ایک ناقابل تصور فیصلہ کرنا پڑا، اپنے والد کے سب سے بڑے سیاسی دشمنوں یعنی پی این اے جماعتوں کے ساتھ اتحاد۔ ایک منٹ، پی این اے؟ جی بالکل، پی این اے، یہ تو وہی اتحاد نہیں جس کی مہم کی وجہ سے ان کے والد کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اور مارشل لاء کی راہ ہموار ہوئی؟ بالکل وہی۔ یہ تو اپنے نظریاتی مخالفین سے ہاتھ ملانے جیسا تھا۔ کیا یہ ایک بہت بڑا جوا نہیں تھا؟ اس سے ان کے اپنے حامی ناراض نہیں ہو سکتے تھے؟ بالکل ہو سکتے تھے، اور بہت سے لوگ حیران بھی تھے۔ یہ ایک سیاسی زلزلہ تھا۔ خود بے نظیر بھی شروع میں اس خیال سے متفق نہیں تھی، لیکن جیسا کہ ان کی والدہ نے انہیں سمجھایا، جب حالات مثالی نہ ہوں تو تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اتحاد مطلب سیاسی مجبوری سے زیادہ ایک اسٹریٹیجک ضرورت تھی۔ جنرل ضیاء ایک کنٹرول شدہ بے اختیار جمہوریت لانا چاہتے تھے، اور اس کو روکنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ تمام جمہوری قوتیں، چاہے ان کے آپس میں کتنے ہی اختلافات کیوں نہ ہو، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ تو یہ ان کی سیاسی پختگی کا ثبوت تھا کہ انہوں نے ذاتی رنجشوں سے اوپر اٹھ کر ایک بڑا مقصد حاصل کیا۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو المرتضیٰ سے رہائی کوئی رعایت نہیں تھی، بلکہ شاید آمیریت کی سب سے بڑی اسٹریٹیجک غلطی تھی۔ انہوں نے ایک قیدی علامت کو آزاد کر کے ایک قومی رہنما بنا دیا جو انہیں براہ راست چیلنج کرنے کے لیے تیار تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ نکالا، اور یہ صورتحال آخر میں ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب ریاست کے پاس لامحدود طاقت ہو اور وہ آپ کے ہر قدم پر نظر رکھے، تو کیا کوئی سیاسی مخالف واقعی آزاد ہو سکتا ہے، یا پھر آزادی خود ایک بڑی غیر مریض جیل بن جاتی ہے؟ آج ہم بینظیر بھٹو کی آپ بیتی دختر مشرق کے ایک بہت ہی اہم باب پر بات کر رہے ہیں۔ یہ 1981 کی بات ہے، جب ضیاء الحق کی آمریت کے خلاف MRD یعنی تحریک بحالی جمہوریت چل رہی تھی، اور ایک طیارہ ہائی جیکنگ کا الزام ان کی پارٹی پر لگا کر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور سکھر جیل کی قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ بالکل۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ صرف ایک قید نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی رہنما کو ذہنی طور پر توڑنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش تھی، اور یہ کہ وہ کوشش کیسے ناکام ہوئی۔ بالکل، اور پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ سکھر جیل ہی کیوں؟ صحیح۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی فیصلہ نہیں تھا۔ انہیں ایک ایسے ویران احاطے میں رکھا گیا تھا جسے خاص طور پر ان کے لیے خالی کروایا گیا تھا۔ اچھا، مطلب مکمل تنہائی۔ جی، مکمل تنہائی۔ مقصد صرف قید کرنا نہیں تھا، بلکہ انہیں دنیا سے، خاندان سے، پارٹی سے، خبروں سے، ہر چیز سے کاٹ دینا تھا۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی، اور اس جنگ میں ماحول کو بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ وہ اپنے سیل کو ایک کھلا پنجرا کہتی ہیں۔ جی، جون کی شدید گرمی، درجہ حرارت 120 ڈگری فahrenheit تک، اور اس پر کیڑے مکوڑوں کی وہ انہیں حملہ فوج کہتی ہیں۔ بالکل، ٹڈے، مچھر، چینٹیاں۔ لال بیگ۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ یہ صرف خراب آلات نہیں تھے، یہ اذیت دینے کا ایک منظم طریقہ تھا۔ یہ جان بوجھ کر کیا گیا تھا۔ دیکھیں، اس کا مقصد انسان سے اس کی بنیادی عزت چھیننا تھا۔ جب آپ کو ایسی گندگی اور وحشت میں رکھا جاتا ہے تو یہ آپ کی ہمت کو توڑنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اس کا اثر ان کی صحت پر بھی نظر آیا۔ بہت زیادہ۔ ان کے بال گچھوں کی صورت میں گرنے لگے، کان میں شدید انفیکشن ہو گیا۔ لیکن جب انہوں نے شکایت کی تو جیل کا ڈاکٹر، اس نے اسے صرف ذہنی دباؤ کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ بالکل، یہ طبی غفلت بھی اسی حکمت عملی کا ایک حصہ تھی۔ تو یہاں سب سے اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب جسمانی اور ذہنی طور پر آپ پر ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہو تو کوئی شخص ہمت کیسے برقرار رکھتا ہے؟ وہ ٹوٹیں کیوں نہیں؟ یہ اس کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ ہے، ان کی اندرونی مزاحمت۔ وہ سمجھتی تھیں کہ ان کی جو تکلیف ہے اس کا ایک مطلب ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ دوسروں کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ تو ان کا مقابلہ ذاتی نہیں، سیاسی تھا۔ جی، یہی نکتہ ہے۔ جیل سے اپنی والدہ کو لکھے گئے خط میں وہ اپنی خوراک اور صحت کی تفصیلات بتاتی ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بدترین حالات میں بھی نظم و ضبط قائم رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یعنی وہ اپنے ذہن پر کنٹرول نہیں کھونا چاہتے تھے۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑی بات، انہوں نے اپنی تکلیف کو عوام کی جدوجہد سے جوڑ لیا تھا۔ اچھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کا درد اس قوم کے درد کی نمائندگی کرتا ہے جو جمہوریت کے لیے لڑ رہی ہے،
جب آپ کی تکلیف کو ایک بڑا مقصد مل جاتا ہے تو مایوسی آپ پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کا جو سب سے بڑا منصوبہ تھا وہ الٹا پڑ گیا؟ بری طرح سے۔ وہ انہیں توڑ کر ایک مثال بنانا چاہتے تھے، لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ جی ہاں، یہ ان کی سب سے بڑی غلطی فہمی تھی۔ وہ سوچتے تھے کہ جسمانی تنہائی ایک سیاسی نظریے کو ختم کر سکتی ہے، لیکن دراصل انہوں نے جیل کے اس سیل کو ایک ایسی بھٹی میں تبدیل کر دیا جس نے ایک زیادہ مضبوط اور پختہ ارادے والی رہنما کو جنم دیا۔ واہ، یعنی جو ہتھیار ان کے خلاف استعمال ہوا وہی ان کی ڈھال بن گیا؟ بالکل، اور اس ظلم نے آمریت کے اخلاقی دیوالیہ پن کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ تو وہ اس تجربے سے کمزور نہیں بلکہ زیادہ پرعزم ہو کر نکلی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سکھر جیل کی قید تنہائی ایک سیاسی حربہ تھا جو ناکام ہو گیا۔ اس نے قیدی کی ہمت توڑنے کے بجائے حکومت کی اپنی کمزوری اور خوف کو ظاہر کر دیا۔ وہ ایک شخص کو تو قید کر سکتے تھے لیکن اس کے نظریے کو نہیں۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ، ذرائع ہمیں جسمانی اور نفسیاتی اذیت کی تفصیلات تو بتاتے ہیں، لیکن یہ طاقت کی نوعیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب ایک ریاست کا سب سے بڑا ہتھیار کسی نظریے کے خلاف یہ ہو کہ ایک انسان کو گرم کیڑوں سے بھرے کمرے میں بند کر کے امید کی جائے کہ وہ ہمت ہار دے گا۔ جی، اور یہ صرف ایک سیاسی قیدی کی کہانی نہیں ہے۔ اس گفتگو کا مرکز یہ ہے کہ کس طرح ایک جیل صرف دیواروں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ ایک یادداشت بن جاتی ہے، ایک وراثت۔ بالکل۔ بے نظیر کا تجربہ ان کی والدہ نصرت بھٹو کی قید سے جڑا ہوا ہے، جو اسے ایک انفرادی آزمائش سے بڑھا کر ایک پوری نسل کی داستان بنا دیتا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں اس سب سے طاقتور منظر سے جہاں انہیں کراچی سینٹرل جیل کے اسی سیل میں رکھا جاتا ہے۔ جی، جہاں کچھ عرصہ پہلے ان کی والدہ قید تھیں۔ کیا یہ صرف ایک اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری کوئی نفسیاتی چال تھی؟ نہیں، یہ محض اتفاق تو بالکل نہیں لگتا۔ یہ ایک بہت واضح اور ایک صفاقانہ پیغام تھا۔ پیغام؟ کیسا پیغام؟ پیغام یہ تھا کہ مزاحمت کی سزا نسلوں تک بھگتنی پڑے گی۔ مطلب بھٹو خاندان کی جدوجہد ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس کا نفسیاتی بوجھ بہت گہرا تھا۔ آپ سوچیں کہ وہ صرف قید میں نہیں تھیں بلکہ اپنی ماں کی تکلیف کی یادداشت میں بھی قید تھیں۔ جی، اور کتاب میں وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ بھی اسی جیل میں ہے تو گارڈز ان سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا؟ کہتے ہیں کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نفسیاتی کھیل کا حصہ تھیں۔ اور پھر وہ خط ملتا ہے جو والدہ نے جیل سے ہی لکھا تھا۔ بالکل، وہ لمحہ اس رشتے کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ وہ سیل پھر صرف ایک سیل نہیں رہتا، وہ قربانی اور مزاحمت کی ایک مشترکہ میراث کی جگہ بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ سب نفسیاتی دباؤ تھا لیکن دوسری طرف جسمانی اذیت، اس کا تو عالم ہی کچھ اور تھا۔ سکھر جیل کے حالات، وہ تفصیلات پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 115 ڈگری گرمی، پنکھے سے بھی گرم ہوا آنا، اور رات کو کیڑے مکوڑے۔ لال بیگ، چھپکلیاں، چونٹیاں، یہ صرف قید نہیں تھی، یہ انسان کے عزم کو توڑنے کا ایک منظم طریقہ تھا۔ اور اس کا اثر ان کی صحت پر بھی پڑ رہا تھا۔ بال جھڑ رہے تھے، کان کا انفیکشن اتنا بگڑ گیا کہ وہ جزوی طور پر سماعت سے محروم ہو گئیں۔ اور ڈاکٹرز اسے محض وہم قرار دے رہے تھے۔ جی، یعنی یہ صرف غفلت نہیں تھی، یہ منظم ظلم تھا جس کا مقصد تھا کہ انسان کو اندر سے ختم کر دیا جائے۔ اس ظلم کے ساتھ ساتھ شدید تنہائی بھی تھی، سکھر میں ایک پورے ویران وارڈ میں اکیلے رہنا، اور رات کو وہ پراسرار آوازیں، سرگوشیاں، قدموں کی چاپ۔ جسے جیلر نے ان کا وہم کہہ کر ٹال دیا۔ یہ خود ایک نفسیاتی تشدد ہے۔ یقیناً یہ اعصاب کو توڑنے کی ایک کوشش تھی، لیکن ہوا اس کے برعکس۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس تنہائی نے انہیں غور و فکر کا موقع دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنے خاندان کی سیاسی میراث اور اپنے والد کے اصولوں پر سوچا، اور اس تکلیف کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی قیمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ تو یہ قید کاٹنا نہیں تھا، یہ مزاحمت کا تسلسل تھا۔ بالکل۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا حکومت کی یہ حکمت عملی کچھ حد تک کامیاب بھی رہی؟ آخرکار انہوں نے انہیں برسوں تک سیاست سے دور رکھا۔ مختصر مدت کے لیے شاید ایسا لگتا ہو، لیکن طویل مدت میں یہ حکمت عملی بری طرح ناکام ہوئی۔ کیسے؟
इस तजर्बे ने बेनज़ीर के ज़ाती दर्द को एक कौमी अलामत में बदल दिया। उनकी कैद सिर्फ उनकी नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान की हर जमहूरी आवाज़ को खामोश करने की कोशिश की नुमाइंदगी बन गई। तो वो कोठरी, चाहे सखर की हो या कराची की, वो सजा की जगह से निकलकर हिम्मत और इस्तिकामत की मेराज की गवाह बन गई। और जब बिलाखिर उनकी रिहाई का लम्हा आता है तो वो लिखती हैं कि उन्हें लगा जैसे वो दोबारा पैदा हुई हों। ये इस बात का सबूत है कि उनका हौसला टूटा नहीं था। जी, और यही इस तजर्बे का निचोड़ है। हुकूमत ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन इसके बरक्स उनकी एक नई, ज्यादा मजबूत छनात कायम हुई। वो इस आजमाइश से सिर्फ एक सियासी वारिस के तौर पर नहीं, बल्कि खुद एक रहनुमा के तौर पर बाहर आईं। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है कि जेल का ये तजुर्बा एक भट्टी की तरह था, जिसने बेनज़ीर भुट्टो की सियासी शनाख्त को एक नई शक्ल दी और उन्हें दुख्तरे तकदीर से खुद एक रहनुमा बना दिया। और ये हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। जब कोई हुकूमत एक सियासी मिरास को कुचलने के लिए अगली नस्ल को कैद करती है, तो वो कौन से हालात होते हैं जब यही हिकमत अमली उल्टी पड़ जाती है और एक मजलूम की जगह एक लाजवाल अलामत पैदा कर देती है। जहां उन्हें रिहाई की उम्मीद दिलाई जाती है, लेकिन फिर उन्हें एक सब जेल में मजीद 2 साल की कैद तन्हाई में डाल दिया जाता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तो मुज़ाहिमत का क्या मतलब रह जाता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई आम जेल नहीं थी। सब जेल का नाम ही एक धोखा था। हुकूमत उन्हें सलाखों के पीछे डालकर एक मार्टर नहीं बनाना चाहती थी। इसके बजाय उन्होंने एक खामोश, नज़र ना आने वाला रास्ता चुना, तन्हाई का। मकसद ये था कि उन्हें अवामी नज़रों से इतना दूर कर दिया जाए कि वो सियासी तौर पर गैर मुताल्लिक हो जाएं। ये सब जेल और घर में नज़रबंदी की जो इस्तिलाहात हैं, ये बड़ी दिलचस्प है। तो क्या किताब में इस बात का जिक्र है कि ये नाम अवाम को धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, कैद की सख्ती को कम दिखाने के लिए? बिल्कुल। ये एक नफ्सियाती खेल का हिस्सा था। बज़ाहिर तो वो घर था, लेकिन हकीकत में वहाँ हर लम्हे निगरानी होती थी। नक्ल व हरकत महदूद थी और बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं। ज़रायर में तो तफसीलात हैं कि घर के मुलाजमीन तक की तलाशी ली जाती थी। यहाँ तक कि कूड़ेदान को भी खंगाला जाता था कि कहीं कोई खुफिया पैगाम ना हो। बगैर सलाहों की कैद, ये तो शायद ज़्यादा अजियतनाक हो, है ना? हाँ, क्योंकि आपको मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल में रखा जाता है। किताब में वो हिस्सा जहाँ वक्त के ठहर जाने का जिक्र है, वो बहुत असरांगेज है। वो लिखती हैं कि दिन महीनों में और महीने सालों में धुंधला गए। इसी दौरान उनके कान का इन्फेक्शन शदीद हो गया, लेकिन उसे मुसलसल नज़रअंदाज किया गया। ये पढ़कर एहसास होता है कि ये सिर्फ जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, बल्कि ये बताने का एक तरीका था कि तुम हमारी नज़र में कुछ भी नहीं हो। और यही इस हिकमत अमली का मरकज़ था। ये महज गफलत नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था। जब आप किसी कैदी को तिब्बी इमदाद से महरूम करते हैं, तो आप उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मकसद ये था कि उन्हें एहसास दिलाया जाए कि वो मुकम्मल तौर पर बेबस हैं, उनकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में जहां आपके पास कोई इख्तियार नहीं, कोई खुद को कैसे कायम रखता है? किताब का सबसे हैरान कुन पहलू शायद यही है कि उन्होंने इंतहाई बेबसी में भी अपना कंट्रोल कैसे बरकरार रखा। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। ये छोटी छोटी चीज़ें ही असल मुज़ाहमत थीं। जैसे रोज़ाना एक मुकर्ररा वक्त पर वर्जिश करना। ये सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं था, बल्कि इस बात का ऐलान था कि मेरा वक्त और मेरा जिस्म अब भी मेरे इख्तियार में है। ये शनाख्त की जंग थी। एग्जैक्टली। रियासत ये दिखाना चाहती थी कि उनकी ज़िंदगी का हर पहलू, चाहे कितना ही ज़ाती क्यों ना हो, उनके कंट्रोल में है। किताब की एक छोटी सी मिसाल है कि उनकी सालगिरह पर दोस्तों के लाए हुए केक की भी तलाशी ली गई। ये बज़ाहिर बेमानी लगता है, लेकिन ये एक नफ्सियाती हमला था। वाओ, ये याद दिलाने की कोशिश कि आपकी खुशी भी हमारी इजाज़त की मोहताज है, ये तो बहुत गहरी बात है। तो उस हमले का जवाब उन्होंने कैसे दिया? एक बेहतरीन मिसाल तब मिलती है जब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें एक सरकारी रेस्ट हाउस में मिलने के लिए बुलाया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, ये कहना कि मैं कैदी हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर मिलना है तो यहां आओ। वकार का एक ज़बरदस्त मुजाहरा था।
آخرکار ایڈمنسٹریٹر کو خود ان سے ملنے 70 کلفٹن آنا پڑا۔ اس ایک عمل سے انہوں نے طاقت کا توازن بدل دیا۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ تنہائی نے انہیں توڑا نہیں، بلکہ شاید انہیں اپنے مقصد پر مزید گہرائی سے سوچنے کا موقع دیا۔ جی ہاں، یہ تنہائی ایک طرح کی بھٹی بن گئی جس نے ان کے عزم کو مزید پختہ کیا۔ انہوں نے اپنی ذاتی قید کو پورے ملک پر مسلط آمریت کے آئینے میں دیکھا۔ انہیں احساس ہوا کہ جمہوریت صرف نعروں کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے صبر، برداشت اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تھکاوٹ اور بیماری کے باوجود انہوں نے کوئی سیاسی سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت صرف زندہ رہنا اور ہار نہ ماننا ہی مزاحمت کی سب سے بڑی شکل تھی۔ بالکل، وہی سب سے بڑا سیاسی بیان تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سب جیل ایک نفسیاتی میدان جنگ تھا، جہاں تنہائی ہتھیار تھی اور برداشت ہی اصل جیت تھی۔ یہ صرف زندہ رہنے کی جدوجہد نہیں تھی، بلکہ اپنے مقصد کو زندہ رکھنے کی جنگ تھی۔ یہ ثابت کرنے کی جنگ کہ آپ جسم کو قید کر سکتے ہیں، نظریے کو نہیں۔ اور یہ ہمارے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے، جب عوامی مزاحمت کے تمام راستے بند کر دیے جائیں تو کیا برداشت کا خاموش اور ذاتی عمل ہی سب سے طاقتور سیاسی بیان بن جاتا ہے؟ اور اس طرح کی آزمائش ایک رہنما کے اپنے مقصد کے ساتھ تعلق کو کیسے ہمیشہ کے لیے بدل دیتی ہے؟ آئی باب ہے۔ جی، یہ وہ حصہ ہے جہاں کہانی ایک تاریک قید خانے سے نکل کر سیدھا عالمی سٹیج پر آ جاتی ہے۔ بالکل، یہ صرف رہائی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ کس طرح ایک سیاسی قیدی جلا وطنی میں ایک عالمی رہنما بنتا ہے، لیکن اسی سفر میں اسے ایک ایسے ذاتی المیے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ تو چلیں اس سفر کو سمجھتے ہیں جو جنوری 1984 میں جنیوا ایئرپورٹ سے شروع ہوتا ہے۔ کتاب میں اس لمحے کو بہت شدت سے بیان کیا گیا ہے، مطلب برسوں کی قید کے بعد کھلی فضا میں سانس لینا، خاندان سے ملنا۔ ہاں، لیکن اصل موڑ تب آتا ہے جب وہ لندن پہنچتی ہیں۔ وہاں حامیوں کا ایک جم غفیر ان کا استقبال کرتا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ایک ایسا شخص جو مہینوں سے تنہائی میں تھا، اچانک ہزاروں لوگوں کے درمیان آ گیا۔ اور دیکھیں، یہی وہ نقطہ ہے جہاں ایک گہرا نفسیاتی چیلنج سامنے آتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ قید تنہائی نے انہیں ایگوروفوبیا میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایگوروفوبیا یعنی کھلی جگہوں اور ہجوم کا شدید خوف۔ جی بالکل، یہ ایک ناقابل یقین اندرونی کشمکش تھی۔ ایک طرف وہ ایک عوامی رہنما تھیں جن کا کام ہی عوام سے جوڑنا تھا، اور دوسری طرف ان کا اپنا ذہن انہیں ہجوم سے دور بھاگنے پر اکسا رہا تھا۔ یہ تو ایک زبردست تضاد ہے۔ بالکل، وہ عوامی اجتماعات میں جاتی تھیں لیکن اندرونی طور پر ایک خوف سے لڑ رہی ہوتی تھیں۔ تو انہوں نے اس پر قابو کیسے پایا؟ یہ ایک مسلسل جنگ تھی۔ اسی دوران ایک اور حقیقت سامنے آئی۔ ان کے کان کا پرانا مسئلہ بگڑ گیا تھا جس کی سرجری ہونی تھی۔ اچھا۔ اور ڈاکٹروں نے انہیں 9 ماہ تک ہوائی سفر سے منع کر دیا۔ تو جو جلاوطنی ایک انتخاب لگ رہی تھی نا، وہ اصل میں ایک طبی مجبوری بن گئی۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اس مجبوری کو کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ لندن میں اپنے فلیٹ کو ہی اپنی جدوجہد کا مرکز بنا لیا۔ بالکل، اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ انہوں نے اپنی جلاوطنی کو ذاتی آرام کا وقت نہیں سمجھا، بلکہ اسے جدوجہد کا ایک نیا محاذ بنا دیا۔ وہ فلیٹ ایک طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کا غیر رسمی ہیڈ کوارٹر بن گیا تھا۔ جی، جہاں سے پاکستان میں قید 40,000 سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے ایک عالمی مہم چلائی جا رہی تھی۔ اور ان کی حکمت عملی کیا تھی؟ کیا یہ صرف بیانات تک محدود تھی؟ نہیں، یہ بہت منظم تھی۔ انہوں نے ناصر بلوچ اور ایاز سمو جیسے قیدیوں کے کیسز کو خاص طور پر اجاگر کیا۔ اچھا، یعنی چند چہروں کے ذریعے ہزاروں کی کہانی بیان کرنا۔ بالکل، مقصد یہی تھا کہ دنیا کو چند چہروں کے ذریعے پاکستان میں ہزاروں گمنام قیدیوں کی حالت زار دکھائی جا سکے۔ وہ واشنگٹن گئیں، امریکی سینیٹرز سے ملیں، اور وہاں انہوں نے پاکستان کو ملنے والی امریکی امداد کو انسانی حقوق سے جوڑنے کی بات کی۔ جی، اسی پہ زور دیا۔ اور میں نے پڑھا کہ انہوں نے عمل نامی ایک میگزین بھی شروع کیا تھا۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، وہ صرف ایک میگزین نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے نفسیاتی جنگ کا ہتھیار تھا۔ نفسیاتی جنگ؟ وہ کیسے؟ وہ جانتی تھیں کہ قید میں سب سے خطرناک چیز امید کا ختم ہو جانا ہے۔ عمل کو خفیہ طور پر پاکستان اسمگل کیا جاتا تھا۔ اس کے ذریعے وہ ضیاء حکومت کے اس بیانیے کو توڑ رہی تھیں کہ اپوزیشن ختم ہو چکی ہے۔ مطلب اپنے حامیوں کو یہ پیغام دے رہی تھیں کہ جدوجہد زندہ ہے اور انہیں بھلایا نہیں گیا۔ بالکل۔ تو ایک طرف ضیاء حکومت سے لڑائی، دوسری طرف عالمی رائے عامہ کو ہموار کرنا۔
کیا پارٹی کے اندر سب کچھ ٹھیک تھا؟ نہیں، پارٹی کے اندر بھی ایک محاذ کھلا ہوا تھا۔ لندن میں پارٹی کے مختلف دھڑے موجود تھے، ہر کوئی اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ تو وہاں بھی ایک چیلنج تھا۔ جی، بے نظیر نے ان سب کو یہ کہہ کر متحد کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا اصل دشمن ضیاء حکومت ہے، ایک دوسرے نہیں۔ اور پھر جب وہ ان تمام سیاسی اور ذاتی چیلنجز سے نمٹ رہی تھیں، ان کی زندگی میں ایک طوفان آ گیا۔ جی، جولائی 1985 فرانس کے شہر کان میں ان کے بھائی شاہ نواز کی پراسرار موت۔ یہ صرف ایک خاندانی سانحہ نہیں تھا، ہے نا؟ جی، یہ ایک بہت بڑا سیاسی واقعہ تھا۔ خاندان کو تو پورا شبہ تھا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے ضیاء حکومت کا ہاتھ ہے۔ تو اس موقع پر بے نظیر نے ایک بہت جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ جی، تمام خطرات کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی کی میت کو تدفین کے لیے پاکستان لے جانے کا اعلان کیا۔ اور اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ حکومت کے لیے کھلا پیغام تھا۔ لاڑکانہ میں لاکھوں افراد کا جنازہ صرف ایک سوگ نہیں تھا، وہ ضیاء حکومت کے خلاف ایک خاموش عوامی ریفرنڈم بن گیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ جلاوطنی کے باوجود بھٹو کا نام اور ان کی سیاست اب بھی زندہ ہے۔ تو جلاوطنی کا یہ دور جو ہے نا، یہ بے نظیر بھٹو کی شخصیت کی تعمیر کا شاید سب سے اہم مرحلہ تھا۔ انہوں نے قید کی نفسیاتی اذیت سے نکل کر ایک عالمی مہم چلائی، پارٹی کو متحد کیا۔ لیکن اس کی قیمت ایک ناقابل تلافی ذاتی نقصان کی صورت میں ادا کی۔ جی، اور یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے کہ کیا؟ کہ ایک شخص جسمانی قید سے تو نکل آتا ہے، لیکن کیا ایک سیاسی رہنما ذاتی سانحے کے بوجھ تلے کبھی واقعی آزاد ہو سکتا ہے؟ ذاتی اور المناک باب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، باب 12 جو ان کے بھائی شاہ نواز کی موت کے بارے میں ہے۔ بالکل، جولائی 1985 فرانس میں بھٹو خاندان چھٹیاں منا رہا ہے اور اچانک 27 سالہ شاہ نواز اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ پائے جاتے ہیں۔ اور یہیں سے سوالات کا ایک طوفان شروع ہوتا ہے۔ کیا یہ خودکشی تھی، کوئی حادثہ تھا یا قتل؟ اور یہ صرف ایک خاندانی سانحہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیں، یہ بھٹو خاندان تھا جس کے سر پر ہر وقت سیاسی خطرات منڈلاتے تھے، تو یہ موت صرف ایک ذاتی دکھ نہیں تھی، یہ ایک گہرا سیاسی واقعہ بن گئی۔ کتاب میں جو شروعات ہے وہ تو کسی فلمی سین کی طرح ہے۔ شاہ نواز ایئرپورٹ پر اپنی بہن کو ستون کے پیچھے چھپ کر حیران کرتے ہیں، خاندان ساحل پر ہے، پکنک ہو رہی ہے۔ جی، ایک بہت ہی زندہ دل اور خوشگوار تصویر پیش کی گئی ہے، لیکن وہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ صحیح، کیونکہ اسی خوشی کے پیچھے ایک بہت گہری کشیدگی چھپی ہوئی تھی۔ بالکل، کتاب میں صاف ذکر ہے کہ شاہ نواز اور ان کی اہلیہ ریحانہ ان کے درمیان شدید تلخ-کلامی ہوئی تھی۔ اور وہ جو میر بھٹو کی بیوی فوزیہ، ان کا وہ احساس کہ آج رات کچھ بہت برا ہونے والا ہے، وہ پڑھ کر تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، وہ صرف ایک برا احساس نہیں تھا، وہ جیسے آنے والے طوفان کا ایک اشارہ تھا۔ تو اس رات کی افراتفری کا ذکر بھی بہت تکلیف دہ ہے۔ خاندان کا شاہ نواز کے فلیٹ کی طرف بھاگنا، وہ بے یقینی کی کیفیت۔ اور پھر میر بھٹو کا اپنے بھائی کی موت کی تصدیق کرنا، بنا کچھ بولے، صرف اپنی خاموشی اور ٹوٹے ہوئے انداز سے، وہ منظر بہت بھاری ہے۔ اور یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے نا، جب ریحانہ فوراً اسے خودکشی قرار دیتی ہیں۔ جی، لیکن خاندان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ ان کے مطابق شاہ نواز کے پاس ایک ایسا زہر تھا جو سیکنڈوں میں کام کرتا تھا۔ اچھا، تو اگر یہ خودکشی ہوتی تو موت فوری ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب فرانسیسی پولیس نے تحقیق شروع کی تو ایک اہم بات سامنے آئی کہ موت فوری نہیں تھی۔ بالکل، زہر نے اثر کرنے میں وقت لیا تھا، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے پورے کیس کا رخ ہی بدل دیا۔ تو اسی بنیاد پر ریحانہ کو گرفتار کیا گیا۔ جی، لیکن الزام قتل کا نہیں تھا، الزام تھا خطرے میں پڑے شخص کی مدد نہ کرنے کا۔ مطلب قانون کی نظر میں اگر شاہ نواز تکلیف میں تھے تو ریحانہ نے مدد کے لیے کسی کو نہیں بلایا۔ صحیح، اس سے شک اور بھی گہرا ہو گیا کہ آخر اس رات کی اصل کہانی کیا تھی۔ اس پورے بحران کے بیچ میں بے نظیر ایک بہت بڑا اور سیاسی طور پر خطرناک فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی میت کو پاکستان لے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ تو بہت جرأت مندانہ قدم تھا، خاص طور پر ضیاء حکومت کے ہوتے ہوئے۔ یقیناً،
اور یہیں ہمیں بھٹو خاندان کی سیاست کا وہ خاص انداز نظر آتا ہے جہاں ذاتی سانحے کو سیاسی طاقت میں بدل دیا جاتا ہے۔ تو جب میت لاڑکانہ پہنچی تو 10 لاکھ سے زیادہ لوگ سڑکوں پر تھے۔ ضیاء حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ صرف ایک جنازہ نہیں رہا، وہ حکومت کے خلاف ایک خاموش ریفرنڈم بن گیا۔ آخر میں فرانسیسی عدالت کا فیصلہ بھی تو بڑا عجیب تھا۔ جی، کوئی صاف جواب نہیں ملا۔ عدالت نے کہا کہ قتل کے ثبوت ناکافی ہیں، لیکن انہوں نے خودکشی کے داغ کو بھی ہٹا دیا۔ مطلب ایک ادھورا انصاف۔ اور کتاب بھی اسی ادھورے پن پر ختم ہوتی ہے۔ بھٹو کے نقطہ نظر سے سچائی کبھی سامنے نہیں آئی۔ اصل میں کتاب میں ایک بہت عجیب واقعے کا ذکر ہے کہ شاہ نواز کی موت سے 1 مہینہ پہلے کراچی میں کوئی شخص ان کی تازہ ترین تصویریں مانگ رہا تھا۔ اچھا؟ جی، تو یہ چھوٹی چھوٹی کڑیاں اس شک کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہیں کہ یہ کوئی سادہ معاملہ نہیں تھا۔ بلا شبہ اس واقعے نے بے نظیر کی زندگی اور ان کی سیاست پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہوں گے۔ یقیناً، اور یہاں ایک آخری سوچ یہ آتی ہے کہ بھٹو خاندان کے لیے ذاتی اور سیاسی زندگی میں کوئی لکیر تھی ہی نہیں، یا شاید وہ اسے کھینچنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ صحیح، گہرے سے گہرا ذاتی دکھ کا لمحہ بھی ایک سیاسی بیان بن جاتا تھا، اور ہر سانحے کو ایک بڑی جدوجہد کے آئینے میں دیکھا جاتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ایک خاندان کا غم ایک پوری قوم کی سیاسی ریلی بن جائے؟ تو آج ہم بات کر رہے ہیں 1986 کے پاکستان کی، ایک ایسا وقت جب مارشل لاء تو بظاہر اٹھا لیا گیا تھا، جی، لیکن جنرل ضیاء الحق کی حکومت کی گرفت وہ اب بھی بہت مضبوط تھی۔ اور اسی ماحول میں بے نظیر بھٹو کی واپسی ہوتی ہے 8 سال کی جلا وطنی کے بعد۔ اور کیا واپسی تھی! ایسا لگتا تھا جیسے پورا ملک ہی ان کے استقبال کے لیے سڑکوں پر آ گیا ہو۔ بالکل، اور آج ہم ان کی خود نوشت دختر مشرق کے باب 13 کی روشنی میں اسی تاریخی واپسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ صرف ایک رہنما کی واپسی نہیں تھی، یہ دراصل ضیاء حکومت کے اس دعوے کا ایک امتحان تھا کہ کیا وہ واقعی جمہوریت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا یہ سب محض ایک دکھاوا تھا۔ جی، تو ان کی واپسی نے اس سوال کو بالکل سامنے لا کھڑا کیا۔ تو آئیے پھر 10 اپریل 1986 لاہور سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ تو کسی سیاسی جلسے کی نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں، وہ ایک انسانی سمندر تھا۔ ہر طرف پارٹی کے جھنڈے اور ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، جیوے جیوے بھٹو جیوے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکل آنا، یہ حکومت کے لیے کیا پیغام تھا؟ دیکھیں، یہ صرف لوگوں کی تعداد کا معاملہ نہیں تھا، یہ ضیاء حکومت کے 8 سالہ بیانیے کی مکمل، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفی تھی۔ وہ بیانیہ جو بھٹو کی سیاست کو تاریخ سے مٹانا چاہتا تھا۔ بالکل، اور عوام نے سڑکوں پر آ کر اس بیانیے کو مسترد کر دیا۔ یہ ایک طرح کا عوامی ریفرنڈم تھا، بیلٹ باکس کے بغیر۔ بے نظیر خود لکھتی ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ ہوا میں ایسے لہرا رہے تھے جیسے گندم کے کھیت ہوں۔ واہ! یہ عوام کی طرف سے ایک واضح فیصلہ تھا۔ اچھا، اور اس موقع پر انہوں نے جو تقریر کی وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ اس میں انتقام کا کوئی ذکر نہیں، صرف مفاہمت اور پرامن انتخابات کا مطالبہ تھا۔ جی، اور یہ ایک بہت نپا تلا سیاسی داؤ تھا۔ کیونکہ ان کے حامی تو شاید انتقام ہی چاہتے ہوں گے۔ شاید، لیکن اگر وہ تشدد کا جواب تشدد سے دیتی تو وہ خود کو اور ضیاء حکومت کو ایک ہی صف میں کھڑا کر لیتی۔ صحیح، امن جدوجہد کی بات کر کے انہوں نے ایک اخلاقی برتری حاصل کر لی۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ جمہوری وہ ہیں اور آمرانہ قوت حکومت ہے۔ تو لاہور کا یہ دن تو صرف شروعات تھی، اس کے بعد تو ایک ملک گیر دورہ شروع ہو گیا۔ بالکل، اور اس نے حکومت کو واقعی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پشاور سے لے کر اندرون سندھ تک جہاں بھی وہ گئیں، لوگوں کا ہجوم ان کے ساتھ تھا۔ کتاب میں بلوچستان کا بھی ذکر ہے شاید۔ جی، وہ لکھتی ہیں کہ وہاں غریب ترین لوگ جن کے پاس پینے کا صاف پانی تک نہیں تھا، وہ میلوں پیدل چل کر ان سے ملنے آئے۔ حکومت کے لیے یہ ملک گیر مقبولیت ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی۔ اور پھر وہ موقع آیا جس کا شاید حکومت کو انتظار تھا، 14 اگست۔ 14 اگست، یوم آزادی۔ MRD نے ملک گیر ریلیوں کا اعلان کر دیا۔ یہ تو ایک طرح سے براہ راست تصادم کی دعوت تھی۔ کیا اتحاد میں سب اس پر متفق تھے؟ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا۔ MRD کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ اگر وہ پیچھے ہٹے تو یہ ان کی سیاسی موت ہوگی۔
وہ ڈرے ہوئے نظر نہیں آنا چاہتے تھے۔ اور حکومت اسی موقع کی تلاش میں تھی۔ جی، بے نظیر لکھتی ہیں کہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ 14 اگست کو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ 13 اگست کی رات ہی ملک بھر سے پارٹی کے ہزاروں کارکنوں کو اٹھا لیا گیا۔ اور پھر اگلے دن جو کچھ ہوا وہ تو ایک جنگ کے میدان جیسا تھا۔ بالکل، وہ لکھتی ہیں کہ جیسے ہی وہ ریلی کی قیادت کے لیے نکلیں، پولیس نے ان کی گاڑی کو گھیر لیا اور آنسو گیس کی شیلنگ شروع کر دی۔ ہر طرف بھگدڑ اور لاٹھی چارج۔ اور یہاں کتاب میں ایک بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی سی تفصیل ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ اس افراتفری میں کسی نے انہیں آنسو گیس سے بچنے کے لیے گیلا تولیہ اور نمک دیا۔ اچھا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی حقیقتیں ہیں جو بڑی سیاسی کہانیوں کے پیچھے ہوتی ہیں۔ اس دن کی کارروائیوں نے حکومت کے جمہوری دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ جب مخالفت کو عوامی حمایت ملی تو ریاست کا جواب وہی پرانا تھا۔ وہی پرانا جواب، طاقت، جبر اور گرفتاریاں۔ بے نظیر کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا اور اس دن ملک بھر میں درجنوں سیاسی کارکن ہلاک ہوئے۔ تو اپریل سے اگست 1986 تک کی یہ کہانی امید اور جبر کی ایک ملی جھلی داستان ہے۔ جی، ایک طرف عوام کا جشن تھا اور دوسری طرف اسی عوامی طاقت کو کچلنے کے لیے ریاست کا پرتشدد چہرہ۔ یہ واقعات آج بھی بہت اہم سوالات اٹھاتے ہیں۔ بالکل، جیسے کہ جب کوئی آمریت اصلاحات کا دعویٰ کرتی ہے تو ایک سیاسی تحریک کیسے جان سکتی ہے کہ یہ تبدیلی حقیقی ہے یا محض ایک جال؟ اور عوامی طاقت جو سڑکوں پر نظر آتی ہے وہ ریاست کے منظم جبر کا مقابلہ پرامن طریقے سے کیسے کر سکتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے وہ 1986 میں تھے۔ سیاست میں اکثر رہنماؤں کو اپنی ذاتی زندگی کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن کیا ہو جب ایک ذاتی فیصلہ ہی سب سے بڑا، سب سے اہم سیاسی فیصلہ بن جائے؟ جی بالکل۔ آج ہم بینظیر بھٹو کی خودنوشت کے اسی حصے پر بات کر رہے ہیں جہاں وہ اپنی طے شدہ شادی کے فیصلے کا ذکر کرتی ہیں۔ اور یہ صرف ایک شادی کی کہانی نہیں ہے، یہ فرض، شناخت اور قربانی کی ایک گہری کشمکش ہے۔ تو ہم ان کی کتاب کے باب شادی میرے والد کے گھر سے کو دیکھ رہے ہیں۔ جی، اور یہ باب دکھاتا ہے کہ کیسے ایک جدید مغرب میں پڑھی لکھی خاتون نے اپنی سیاسی تقدیر کے لیے ایک بہت ہی روایتی راستہ چنا۔ وہ خود لکھتی ہیں اور یہ لائن بہت پاورفل ہے کہ یہ میرے سیاسی راستے کے لیے ذاتی انتخاب کی قیمت تھی۔ بالکل۔ تو یہ دباؤ کہاں سے آ رہا تھا؟ ان کی خالہ آنٹی منا کا ذکر آتا ہے کہ وہ کافی زور دے رہی تھیں۔ جی، انہوں نے ہی زرداری خاندان کا رشتہ یوں کہیں کہ سامنے رکھا تھا، لیکن یہ صرف خاندانی دباؤ نہیں تھا۔ اچھا، اس سے بڑھ کر بھی کچھ تھا؟ بہت کچھ۔ دیکھیں نا، ضیاء کی آمریت کے بعد کا ماحول تھا۔ بے نظیر کے مخالفین ان کی کردار کشی کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو اس ماحول میں ایک غیر شادی شدہ خاتون رہنما پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان تھا۔ شادی ایک طرح کی سیاسی ڈھال بھی تھی۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اپنی کتاب میں وہ بتاتی ہیں کہ آصف زرداری سے ان کی پہلی کچھ ملاقاتیں کافی عجیب تھیں۔ وہ بالکل تیار نہیں تھیں۔ جی؟ وہ مسلسل اس کے خلاف دلائل دے رہی تھیں اور ان کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال تھا۔ کیا؟ وہ خود سے پوچھ رہی تھیں کہ کیا شادی کے بعد لوگ مجھے کمزور سمجھیں گے؟ کیا میرے حامی یہ سوچیں گے کہ اب انہیں ہماری ضرورت نہیں، اب ان کی حفاظت کرنے والا کوئی اور آ گیا ہے؟ یہ تو ایک بہت حقیقی خوف ہے، یعنی اپنا سیاسی تشخص کھو دینے کا ڈر۔ بالکل، کہ کہیں ان کی اپنی شناخت ان کے شوہر کی شخصیت میں گم نہ ہو جائے۔ اور پھر وہ ایک واقعہ پیش آیا، وہ شہد کی مکھی والا۔ ہاں، وہ ایک اہم موڑ تھا۔ انہیں مکھی نے کاٹا، ہاتھ پوری طرح سوج گیا، اور آصف زرداری نے جس طرح ان کا خیال رکھا، انہیں ہسپتال لے گئے، اس نے بے نظیر کو حیران کر دیا۔ جی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب انہیں احساس ہوا کہ کوئی ان کا ان کی ذاتی حیثیت میں خیال رکھ رہا ہے۔ ایک خاتون جو پورے ملک کی ذمہ داری اٹھانے نکلی ہو، اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا احساس ہوگا۔ یقیناً، شاید اسی لمحے انہیں لگا کہ ایک سیاسی جدوجہد میں صرف سیاسی ساتھی نہیں، ایک جیون ساتھی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر منگنی کا اعلان ہو گیا، اور عوام کا رد عمل کیسا تھا؟ اوہ، وہ تو ناقابل یقین تھا۔ پورے ملک میں جشن کا سماں تھا۔ کہتے ہیں مٹھائیوں کی دکانیں خالی ہو گئی تھیں۔ واہ! اور یہ صرف ایک شادی کا جشن نہیں تھا، یہ ضیاء دور کے 10 سالہ سوگ کے بعد عوام کے لیے خوشی کا پہلا بڑا موقع تھا۔ یہ ایک سیاسی بحالی تھی۔ اسی لیے شاید شادی کی تقریب بھی 2 حصوں میں تھی، ایک نجی
اور ایک عوامی، بالکل، اور عوامی استقبالیہ کراچی کے ککری گراؤنڈ میں رکھا گیا تھا، جو پیپلز پارٹی کا گڑھ مانا جاتا ہے۔ جی، وہاں لاکھوں لوگ جمع تھے۔ وہ ایک شادی سے زیادہ ایک سیاسی جلسہ لگ رہا تھا۔ تو اس سے انہوں نے کیا پیغام دیا؟ انہوں نے یہ پیغام دیا کہ شادی کے بعد بھی وہ عوام سے دور نہیں جا رہی ہیں، وہ آج بھی انہی کی بہن ہیں اور ان کی جنگ جاری رہے گی۔ تو آخر میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بے نظیر بھٹو کے لیے یہ شادی ذاتی اور سیاسی زندگی کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ جی، یہ ایک ایسا انتخاب تھا جس میں ان کا فرض کا احساس اور پاکستان کے لیے ان کا عزم بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اور یہ ایک بہت گہرا سوال بھی چھوڑ جاتا ہے، وہ یہ کہ عوامی خدمت کی راہ پر چلنے والی شخصیات، خاص طور پر خواتین، کو اپنی ذاتی خواہشات اور عوامی ذمہ داریوں کے بیچ توازن قائم کرنے کے لیے آخر کیا کیا قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پاکستان کی تاریخ ایک بہت ڈرامائی موڑ لیتی ہے، خاص طور پر وہ حصہ جسے کتاب میں جمہوریت کے لیے ایک نئی امید کہا گیا ہے۔ جی، 11 سال کی فوجی آمریت کے بعد ملک ایک دوراہے پر کھڑا تھا۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب ہمیں اس کہانی کے اندر کیسے لے کے جاتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف سیاسی واقعات کا ایک بیان نہیں ہے، یہ اس جدوجہد کی اندرونی کہانی ہے کہ جب ایک ملک آمریت کے شکنجے سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بھٹو کی تحریر ہمیں ان لمحات کے ذاتی تجربات سے بھی روشناس کراتی ہے جو اکثر تاریخی کتابوں میں نہیں ملتے۔ تو آئیے اپریل 1986 سے شروع کرتے ہیں بے نظیر کی پاکستان واپسی۔ کتاب میں جو لاہور کے استقبال کا ذکر ہے وہ تو کسی عام جلوس جیسا بالکل نہیں لگتا۔ بالکل نہیں تھا۔ آپ تصور کریں، لاکھوں کا ہجوم، پارٹی کے جھنڈے اور ایک ہی نعرہ جو ہر طرف گونج رہا تھا، جیوے جیوے بھٹو جیوے۔ جی، تو کتاب اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی ریلی نہیں تھی، بلکہ 11 سال سے دبی ہوئی عوامی توانائی کا ایک دھماکہ تھا۔ ایک دھماکہ؟ واو! بھٹو اسے ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی واپسی کے طور پر پیش کرتی ہیں، یعنی وہ نسل جو آمریت کے سائے میں جوان ہوئی تھی اور اب تبدیلی چاہتی تھی۔ تو اتنی بڑی عوامی طاقت دیکھ کر تو ظاہر ہے حکومت بوکھلا گئی ہوگی، اسے خطرے کے طور پر ہی دیکھا گیا ہوگا۔ یقیناً، اور کتاب کے مطابق حکومت کا رد عمل بھی فوری اور بہت سخت تھا۔ اچھا، 14 اگست یعنی یوم آزادی پر جب ایلی نکالی گئی تو اسے طاقت سے کچلنے کی کوشش کی گئی۔ آنسو گیس، گرفتاریاں۔ بھٹو بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے انہیں ایک پیلی ٹیکسی میں چھپ کر نکلنا پڑا تھا۔ یہ تو کسی فلم کا سین لگتا ہے۔ جی، اور یہ واقعہ اس وقت کی کشیدگی اور حکومت کے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا کتاب میں اس وقت کے ان کے ذاتی خوف یا احساسات کا بھی ذکر ہے؟ یعنی ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور دوسری طرف ریاست کی پوری طاقت؟ ہاں، وہ لکھتی ہیں کہ یہ خوف اور امید کا ایک ملا جلا احساس تھا۔ ایک طرف تو گرفتاری کا ڈر تھا، لیکن دوسری طرف عوام کی حمایت سے جو ہمت مل رہی تھی وہ بھی تھی۔ صحیح۔ ان کے لیے وہ پیلی ٹیکسی صرف ایک گاڑی نہیں تھی، بلکہ عام لوگوں کی اس جدوجہد میں شرکت کی علامت تھی جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو ایک طرف عوامی طاقت اور دوسری طرف حکومتی دباؤ، یہ تعطل آخر ٹوٹا کیسے؟ کیونکہ یہ صورتحال تو ہمیشہ نہیں چل سکتی تھی۔ اور پھر اگست 1988 میں وہ واقعہ پیش آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ جنرل ضیاء الحق کی طیارے کے حادثے میں موت۔ جی، کتاب میں بھٹو نے اپنے رد عمل کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب انہیں یہ خبر ملی تو پہلا خیال یہ نہیں آیا کہ ضیاء ہلاک ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو پھر کیا خیال آیا؟ انہیں لگا کہ وہ ملک سے فرار ہو گئے ہیں تاکہ کسی اور جنرل کو اقتدار سونپ سکیں۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ پہلا خیال فرار کا تھا، قتل کا نہیں۔ بالکل۔ یہ اس دور کی بے یقینی اور گہرے عدم اعتماد کی بہترین عکاسی ہے، جہاں کسی بھی سرکاری خبر پر یقین کرنا کتنا مشکل تھا۔ بالکل، ضیاء کی موت نے اچانک ایک خلا پیدا کر دیا۔ اب ملک کے پاس دو ہی راستے تھے، مزید انتشار اور ایک نئی آمیریت، یا پھر آئین کا راستہ۔ اور قائم مقام صدر نے آئین کے مطابق 90 دن میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ جی، اور پیپلز پارٹی نے اس آئینی عمل کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک بہت نازک لمحہ تھا،
جہاں ذرا سی غلطی ملک کو واپس اندھیرے میں دھکیل سکتی تھی۔ اور پھر آئے نومبر 1988 کے انتخابات، جو اس پوری جدوجہد کا کلائمیکس تھے۔ کتاب ان لمحات کو کیسے بیان کرتی ہے؟ کیا یہ ایک آسان فتح تھی؟ آسان تو ہرگز نہیں۔ کتاب کے مطابق حکومت کی باقیات نے ہر طرح سے پیپلز پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن نتائج نے سب کو حیران کر دیا۔ جی، پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت بن کر ابھری جس نے چاروں صوبوں میں نشستیں جیتی۔ ضیاء دور کے تمام بڑے نام، وزراء، وفادار، سب ہار گئے۔ اور بے نظیر اور ان کی والدہ نصرت بھٹو نے اپنی تمام نشستیں ریکارڈ مارجن سے جیتیں۔ جی، یہ عوامی رائے کا ایک بہت واضح فیصلہ تھا۔ تو 11 سال کے اندھیرے کے بعد یہ واقعی جمہوریت کے لیے ایک نئی امید تھی، جیسا کہ اس باب کا عنوان ہے۔ کتاب کا اختتام بھی اسی فتح کے احساس پر ہوتا ہے۔ ہاں، کتاب ایک بہت امید بھرے نوٹ پر ختم ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک گہرا سوال بھی چھوڑ جاتی ہے جس پر میرے خیال میں غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہی کہ ایک ایسے ملک میں جہاں غیر جمہوری قوتوں کی مداخلت کی ایک طویل تاریخ ہو، کیا صرف ایک انتخاب جیتنا جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے کافی ہے؟ یا یہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والی جدوجہد کے سفر کا محض پہلا قدم ہے؟ تو آج ہم جس کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں اس کا اختتام یعنی ایپیلاگ پاکستان کی تاریخ کے ایک بہت ہی اہم موڑ پر ہوتا ہے۔ جی، ایک ایسا موڑ جب 11 سال کی آمریت کے بعد جمہوریت کی واپسی کا امکان تو نظر آ رہا تھا۔ امکان تو تھا، لیکن آخری لمحے تک اس پر سوالیہ نشان لگے ہوئے تھے۔ بالکل، اور کتاب کا یہ آخری حصہ اسی کشمکش کو بہت خوبی سے بیان کرتا ہے۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد انتخابات کا اعلان تو ہو گیا تھا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ اور وہ امتحان بھی کیا تھا؟ انتخابات سے صرف 4 دن پہلے۔ جی، جب سپریم کورٹ نے لازمی قومی شناختی کارڈ کی شرط بحال کر دی۔ یہ تو سیدھا سیدھا لاکھوں ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روکنے کے مترادف تھا، ہے نا؟ یقیناً، اور اس شناختی کارڈ کی شرط کا وقت بہت اہم تھا۔ کتاب کے مطابق اسے بڑے پیمانے پر ایک کوشش سمجھا جا رہا تھا کہ دیہی علاقوں میں، خاص طور پر سندھ میں، خاص طور پر سندھ میں پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو کمزور کیا جائے، جہاں بہت سے لوگوں خصوصاً خواتین کے پاس اس وقت شناختی کارڈ نہیں تھے۔ اچھا، تو یہ ایک قانونی داؤ پیچ تھا جو ایک پوری سیاسی تحریک کا رخ موڑ سکتا تھا۔ بالکل، لیکن اس آخری رکاوٹ کے باوجود جب 16 نومبر 1988 کو نتائج آئے تو ایک واضح کامیابی تھی۔ بہت واضح کامیابی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کی قیادت میں قومی اسمبلی میں 92 نشستیں حاصل کی، اور ان کے مخالف اتحاد یعنی IJI کو صرف 54 ملے۔ اور یہ IJI تو بنی ہی پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے تھی۔ جی ہاں، اسلامی جمہوریہ اتحاد اسی مقصد کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ تو یہ اعداد و شمار صرف ایک انتخابی جیت نہیں دکھا رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ گہری بات تھی۔ جی، یہ صرف ایک جیت نہیں تھی، یہ ایک پورے دور کا خاتمہ تھا۔ کتاب اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہ صرف ضیاء کو مسترد کرنا نہیں تھا، بلکہ ان کے بنائے ہوئے پورے سیاسی ڈھانچے کو مسترد کرنا تھا۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب میں اس عوامی رد عمل کی کوئی خاص مثال دی گئی ہے؟ ہاں، اور اس میں سب سے بڑی مثال یہ دی گئی ہے کہ ضیاء دور سے وابستہ تمام بڑے رہنما بشمول سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو، غلام مصطفیٰ جتوئی، وہ سب اپنی اپنی نشستیں ہار گئے۔ کتاب میں ایک تجزیہ کار کا حوالہ ہے جو کہتا ہے کہ لوگوں نے ان سیاستدانوں کو بھی شکست دی جنہوں نے ضیاء کے ساتھ کام تو کیا لیکن خود کو اعتدال پسند ظاہر کرتے تھے۔ مطلب عوام کوئی درمیانی راستہ نہیں چاہتی تھی۔ کوئی درمیانی راستہ نہیں۔ یہ ماضی سے مکمل طور پر علیحدگی کا ایک واضح پیغام تھا۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگی وہ تھی ذاتی سطح پر یہ کامیابی۔ کتاب بتاتی ہے کہ بے نظیر اور ان کی والدہ نے اپنی تمام 5 نشستیں ریکارڈ مارجن سے جیتیں۔ جی، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی امیدوار کی سب سے بڑی فتوحات میں سے تھیں۔ تو یہ اس خاندان کے لیے ایک بہت ہی ذاتی فتح کا لمحہ بھی تھا۔ بالکل، یہ اس طویل جدوجہد کا نتیجہ تھا جس میں انہوں نے اپنے والد، 2 بھائی اور اپنی ذاتی آزادی تک کھو دی تھیں۔ کتاب میں اس دن کا ذکر ہے جب لاڑکانہ میں نتائج کا اعلان ہوا۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کئی سالوں کے جبر کے بعد لوگوں نے سڑکوں پر جشن منایا۔ تو یہ صرف ایک سیاسی جشن نہیں تھا،
نہیں، یہ ایک جذباتی کیتھارسس تھا جسے شاید الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ تو یہ کتاب ایک فتح کے لمحے پر ختم ہوتی ہے، جمہوریت کی واپسی کا لمحہ۔ جی، اور یہ دکھاتی ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود ان کی جدوجہد رائے گاں نہیں گئی۔ یہ ایک نسل کی سیاسی لڑائی کا حتمی نتیجہ تھا جو ایک نئے دور کا آغاز کر رہا تھا۔ صحیح۔ کتاب کا اختتام اسی امید پر ہوتا ہے کہ ایک طویل تاریک رات کے بعد صبح طلوع ہو رہی ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے، اور کتاب اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اقتدار تک پہنچنے کی جدوجہد ایک الگ سفر ہے، اور حکومت کرنے کا سفر بالکل مختلف۔ بالکل۔ تو یہ فتح ایک باب کا اختتام تھی اور ایک نئے، شاید اس سے بھی زیادہ پیچیدہ باب کا آغاز۔ سننے کا شکریہ۔